جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا. اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے. اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی. اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا. اور اس نے تمہیں تندرست پایا تو غنی کر دیا. تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا. اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا. اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا. میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ پلیز رائز فار دا نیشنل اینتھم آف پاکستان. Once again, I would like to greet you all a very good evening. And myself, I'm Amara Naveen. I have been associated with Rising Stars for quite some time now. And of course, on behalf of Ms. Sarwat Zehra, we all know the founder of Rising Stars and specialist at special education needs for over 25 years now. So I welcome you all on her behalf and of course all the team of the Rising Stars here. We all know the topic that we have gathered here to discuss is mental health. کم و بیش اکثر ہم اپنی زندگیوں میں فزیکل ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمارے سر میں درد نہیں ہے تو ہم صحت مند ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمارے جسم میں کوئی آج تکلیف نہیں ہے تو ہم صحت مند ہیں. لیکن ہم تب تک پوری طرح صحت مند نہیں کہہ سکتے جب تک نہ صرف ہمیں جسمانی صحت اچھی ہو بلکہ ہماری ذہنی صحت بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اینڈ دیٹس واٹ all we are going to talk about today. Everything is going to be related to the mental health, the importance of it, and of course what are the ways we can improve on or get into a better shape with respect to mental health. The goal is simple. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خاموشی توڑیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں اور
اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ سم ٹائمز اٹس اوکے ٹو ناٹ بی اوکے آل دا ٹائم. اٹ از لائف. ہم سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لائف میں ہر شخص ہر وقت بہت اچھا فیل نہیں کر سکتا, لیکن اکثر ہم اس کو کمزوری سمجھتے ہیں, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہم کسی چیز کو لے کے پریشان ہیں یا ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم مینٹلی وی آر ناٹ فٹ. سو دا پوائنٹ از دیٹ وی آل وڈ لائک us to make comfortable enough to speak about what we are going through and what all other issues that we are facing in terms of mental health. We've got a wonderful panel here to have the discussion, and just for a quick and brief introduction in no particular order, I would like to start with the first panelist, Dr. Ameen Rao. She is consultant clinic psychologist and lecturer at the Department of Psychology in University of Karachi. Next we have Dr. Salma Khalil. She is a general physician by profession, but she has expertise in training and counseling with relation to special education needs. She is also the Chief Operating Officer for Autism Spectrum Disorder Welfare Trust in Karachi. So we welcome you all, ma'am. Third, I would like to welcome the parent representation on the side. We have Ms. Sajda Naveed with us. She would be vocal about the concerns of the parent community from the special education children. I've already introduced Ms. Sarwat Zehra. She's here, and we would love to have her pitch in a few things as well. And we have Ms. Samreen Zehra joining us for some time. And she, of course, we all know, has tremendous contributions. I personally will ever be so grateful to her because of her experience with my kid, and I love her for that, and I have ultimate respect for her for that. So let's begin. I would open the panel discussion, and I would like to pose the very first question of what exactly do we mean when we say mental health awareness. Mental health hai kya? Dr. Salma, I would like to begin with you. What exactly, how would you define what is mental health from a parent perspective as well, and from a general individual aspect as well? So, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जहाँ तक मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत का ताल्लुक़ है, वो हमारे सोचने समझने, हमारे रवैये, इमोशनल रेगुलेशन, बिहेवियर या कॉग्निशन, इन सब चीज़ों का जब ये चीज़ें दुरुस्त तरीके से काम कर रही होती हैं और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, चाहे वो एकेडमिक हो, सोशल रिलेशंस हों या और परफॉर्मेंसेस हों, उससे सोसाइटी को पूरी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हों, तो हम कहते हैं कि शख्स की मेंटल हेल्थ अच्छी है, दुरुस्त है. अब उसको ठीक रखने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड सोशल. तो मेरा ख्याल इस पर हम आगे बात करें. I pose the same question to Dr. Ameen Rao as well from your clinical perspective. How would you actually define mental health? अस्सलाम वालेकुम. मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात की जाती है वो ये बात की जाती है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ. इसका जवाब आपके अपने जहन में खुद आ जाएगा, क्योंकि जब हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, विच इज़ क्वाइट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, जिसे बताना बहुत आसान होता है, लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि इसके बारे में बात करना और मैं कैसे बात करूं, कौन से अल्फाज मेरे ख़यालात की, मेरे एहसासात की तर्जुमानी करते हैं, मुझे किस तरीके से अपनी बात बतानी चाहिए. जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आता है और उसके बाद कहते हैं मैं कैसे बताऊं कि मेरा क्या मसला है,
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک رونا سٹارٹ ہوتا ہے, پاز آتا ہے, ایک خاموشی آتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ خود بتا دیتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ اٹ سیلف کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مینٹل ہیلتھ دکھنے میں تو انسان بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, اس کا ہیموگلوبن بالکل ٹھیک ہے, باڈی کا ٹیمپریچر بالکل ٹھیک آ رہا ہے, لیکن وہ اچھا محسوس نہیں کرتا ہے, وہ اپنے ڈیلی روٹین کے کام اچھے طریقے سے صحیح نہیں کر پاتا. اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار ایک ہی خیال کے اندر گم رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی خیال میں کھویا ہوا ہے, کسی جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے اور اسے جان نہیں چھڑا پا رہا ہوتا ہے. کام کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں پاتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا تو کام کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہماری لائف کے اندر ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں. میری ایک پرسنل لائف ہے جس میں میری ایک سیلف کیئر ہے, میرا اپنا خیال ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, لوگوں سے ملنے کا دل نہیں چاہتا ہے, اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے خیالات, ہمارے جذبات, ہمارے رویے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. اور ایک شخص کی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, جو کہ ایک سیلف, ایک کمیونٹی, ایک سوسائٹی کی مینٹل ہیلتھ بناتی ہے. تو یہاں پر موجود ہر شخص, ہر بچے, ان سب کی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ضروری ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ ایک بنیادی طور پر, ایک اجتماعی طور پر جو ہے وہ آواز اٹھانے کی اور اس کی بہتری کے اوپر اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امین. مس سید, ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کی اور ہم بات کر رہے ہیں اسپیشل نیڈز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک مینٹل ہیلتھ از فار اے پیرنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن نیڈس چائلڈ یا اسپیشل نیڈس چائلڈ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا. آپ سب لوگ تشریف لائے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے, جو کہ سوسائٹی میں ایک اب تو نہیں ہے لیکن یس اسٹگما ہے, ٹیبو ہے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بات نہیں کرتے, ویلیو بھی نہیں دیتے. اسپیشلی فیمیل اپنی بیوٹی پہ تو توجہ دیتی ہیں, بیوٹی پروڈکٹس بہت خریدتی ہیں, مگر انر بیوٹی کے لیے یا انر پیس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی, بیکاز شاید وہ اس بات کو بہتر انداز میں سمجھ نہیں پاتی کہ پرابلم کہاں ہے. سوال کے مطابق مجھے جواب یہ دینا ہے کہ اسپیشل نیڈس پیرنٹ کا مینٹلی کتنا ہیلدی ہونا کتنا ضروری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ٹیم سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کی باڈی سے ایک وائبز ریلیز ہوتی ہیں, پازیٹیو نیگیٹو سب کی ہوتی ہیں. اگر آپ پازیٹیو ہیں, آپ ایک صحت مند ذہن کے ساتھ ہیں, صحت مند جسم, ویل اینڈ گڈ. بخار میں تو اچھا بھلا انسان کام نہیں کرتا, کوئی بیماری ہو تو کرتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ذہنی طور پر کمزور ہیں, ایموشنلی ڈسٹرب ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, وہ کوئی بھی وجہ ہو, وہ پیرنٹ ہو یا پروفیشنل ہو, دونوں کے لیے, دونوں کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ والدین اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور پروفیشنلز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں. تو دونوں کی مینٹل ہیلتھ کا بہتر ہونا, اچھا ہونا, ہیلدی ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بچوں کو سیکیور فیل کرواتی ہے. بچے ڈیولپ جب کرتے ہیں جب انہیں کہتے ہیں سمجھا جائے, نہ کہ انہیں فکس کیا جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جرنلی, اب تک کا ایکسپیرینس یہی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صحیح ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. ٹھیک کرنا, صحیح کرنا ہمارے اختیار سے تھوڑا آگے کی چیز ہے. پہلا اسٹیپ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سمجھیں گے جب آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوں گے, مینٹلی آپ ریلیکس ہوں گے. اس کے لیے بہت سارے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ہیں. ڈیفینیٹلی میں کہتے ہیں چراغ, کہتے ہیں کس کو, سورج کو چراغ دکھانے والی مثال ہو جائے گی اگر میں ٹپس دینا شروع ہوں. یہاں بڑا زبردست پینل بیٹھا ہے اینڈ ڈیفینیٹلی آپ کے سوالات بھی اور جرنلی بھی وہ آپ کو بہت سارے ٹپس دیں گے, اور ہم بھی موجود ہیں, ہمارا بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور ہم بھی آپ کو ڈیفینیٹلی کریں گے. تو میرے خیال سے ہیلدی ہونا, وہ کوئی پروفیشنل ہو یا پیرنٹ ہو, ذہنی طور پر اسٹرانگ ہونا, ایک اسٹرانگ ایموشنلی اسٹرانگ پیرنٹ کے بچے اور آٹومیٹکلی ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ایک ویک پیرنٹ, ایک ایموشنلی ویک پیرنٹ ایک ویک بچے کو گرو کرتا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا، اپنی سب چیزوں پہ ایک بیلنس برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے. تو بیلنس بنانے کے لیے، ایموشنز کو اسٹیبل رکھنے کے لیے وہ کون کون سی تراکیب ہوں گی، اسٹریٹجیز ہوں گی، یا جو بھی ہمارے پینلسٹ بولیں گے وہ سب آپ نے سننا ہے. اور انشاءاللہ اس ٹاک شو کے بعد آپ لوگوں کے پاس ڈیفینیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کو شاید آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اب آپ کرنے لگیں گے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ اور میرے دل سے بہت قریب ٹاپک ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ مس سروت. جیسا کہ ابھی مس سروت نے بولا کہ ایک پیرنٹ کو بھی آف کورس ایک تھراپسٹ کو تو ضروری ہے ہی، لیکن ایک پیرنٹ کو بھی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کرنا ضروری ہے. تو مس ساجدہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ یو آر ہیئر پریزنٹنگ دا پیرنٹ ایسپیکٹ آف اسپیشل چائلڈ. آپ کو کیا لگتا ہے یوزلی واٹ آل آر دا چیلنجز دیٹ یو فیس in terms of keeping your mental health? What are the usual triggers that you might feel are affecting your mental health? السلام علیکم. اچھا، ہمارا جیسے کہ ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو میں نے جسٹ ایک سینٹینس بولا تھا کہ ایز اے اسپیشل نیڈس پیرنٹ ہم سوسائٹی سے کیا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو کیا MBA کی ڈگری پر کرا دیں، CA بنا دیں؟ کیا چاہتے ہیں ہم صرف اور صرف ایکسیپٹنس چاہتے ہیں. تو ٹریگر وہاں پہ ہوتے ہیں پیرنٹس جب وہ دیکھتے ہیں کہ باقی بچوں کے ساتھ انڈفرنٹ ہو جاتا ہے آپ کا بچہ، جب اس کے ساتھ سوسائٹی کا سلوک مختلف ہو جاتا ہے، جب بیہیویئر چینج ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے چہروں پہ کوسچن مارک دیکھتے ہیں، جب آپ پبلک میں ہیں اور لوگ آپ کی پیرنٹنگ کو جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ بچہ اگر اس کے لیے اسٹریمنگ سیلف ریگولیشن ہے، اس کے لیے وہ اسٹریمنگ اتنی ضروری ہے جیسے ہمارے لیے کھانا ضروری ہے. وہ اسٹریمنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمنگ سے ہو سکتی ہے، کلیپنگ سے ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز. آپ سب سمجھدار ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں. میں تو اتنی ہوں بھی نہیں کہ میں آپ سب کے سامنے بول سکوں، لیکن جب ان ساری چیزوں پہ آپ کو جج کیا جانے لگتا ہے نا تو یہ پیرنٹ کے لیے ٹریگرنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے. میں کام رہوں گی، میں بچے کو روکوں گی، لیکن میں کیوں باقی سب کو نہیں کہہ پاتی ہوں. یہ جو کیوں ہے وہ میرے برین میں کہیں پھنس جاتا ہے اور وہ وہاں سے لے کے وہ اسٹگما میں گھر پہ جاؤں گی اور گھر پہ جا کے میں اس اسٹگما کے اوپر زیادہ سے زیادہ بلڈ اپ کرتی جاؤں گی ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو میرے خیال میں تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے. آئی ایگری، اٹس اے ویری ٹرو پوائنٹ. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اب اس بارے میں بات نہیں کی جاتی، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ اب کوئی بہت کامن بہت ریئر ٹاپک ہو. اٹس سم تھنگ دیٹ ایوری بڈی نوز اباؤٹ. آئی ایم شیور 80% آف دا پاپولیشن ڈز نو دیٹ دیز آر دا نیورولوجیکل ڈس آرڈرز that are prevailing in the society, but unfortunately yes, there is still a distinct barrier between unfortunately we are still labeling کہ یہ normal بچہ ہے اور یہ special needs child ہے. So I completely relate to your frustration. Dr. Amreen, I would ask the next question from you, that right now we are talking about the importance of mental well-being of a parent. So what are the daily actions that you can suggest, common practices جو اپنی زندگی میں روزمرہ کی ترتیب میں وہ شامل کریں تو it would help them not only overcome the anxieties they are going through but also maintain a good level of mental health. دیکھیے، جب پیرنٹ کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات آتی ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات پیرنٹ کی اپنی ایکسیپٹنس ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس کے بچے کے ساتھ آٹزم ہے، ADHD ہے، اور اس ڈائگنوسس کے ساتھ یا اس پرابلم کے ساتھ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اب جینا ہے. ٹھیک ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ اپنی جگہ پر ہے، باقی بچوں کے، ہسبینڈ کے، ساس کے، یہ سارے پرابلم اپنی جگہ پر ہیں. سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ سوچنا تھی کہ میں یہ ایکسیپٹ کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آتا ہے جیسے میں پیرنٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ آتا ہے وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو اس سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وائی می کی بجائے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے بچے کی مدد کیسے کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو سوچ وہ آئے گی کہ اب یہاں پر میں نے یہ سوچنا کہ میرے دائرۂ اختیار کے اندر کیا کیا ہے. تو
سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے سوالوں سے جو ہے وہ لڑنا پڑے گا اس سچویشن کے اندر، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات، بعض دفعہ مدرس کے اندر یا پیرنٹس کے اندر ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا 100% فوکس اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، نہ راتوں کو سو پا رہی ہیں، نہ کھانا کھا پا رہی ہیں، نہ اپنا خیال رکھ پا رہی ہیں. اس وجہ سے جو باقی بچے ہیں یا اور گھر میں جو لوگ ہیں وہ سارے بھی متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ڈیلیگیٹ کریں کہ میں کتنا % اس بچے کو دے سکتی ہوں. ظاہر ہے اس کو آپ کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا اپنی ذات کے اوپر بھی اپنا حق ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ہوں گے تو ہی آپ کے بچے کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں. اگر آپ خود بیمار ہو گئے ٹینشن لے کے تو بچہ تو پھر بہت دور کی چیز ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے باقی گھر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پر اپنے آپ کو اپنے حصوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، جس میں اپنا حصہ جو ہے وہ لازمی رکھنا. پھر دوسری بات، اپنا ایک سوشل سرکل مینٹین رکھنا، کیونکہ اگر میں کمپیئر کر رہی ہوں اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ تو وہاں پر میں ایک مسلسل اسٹگما کا، ایک مسلسل ڈسکریمنیشن کا شکار ہو رہی ہوں کہ میرا بچہ تو ایسا کر رہا ہے، ان کا بچہ تو ایسا ہے، ان کا تو بچہ ویسا ہے. تو اپنی ایک کمیونٹی بلڈنگ رکھنا تاکہ مجھے جو ہے وہ میرے بچے کے ایگزیکٹ اسٹینڈرڈس پتہ ہوں کہ میں نے اپنے بچے کا کمپیریزن یا اپنے بچے کو اگر کسی جگہ پر اسٹینڈ کرنا ہے تو میں نے کن اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. میرے ذہن میں کوئی رانگ اسٹینڈرڈس نہ گھوم رہے ہوں. پھر ایک اور چیز یہ آتی ہے، میرا اپنا بلیف سسٹم مجھے کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے. بعض پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو علاج کروائیں گے، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ میں یہ اگر دوا کھائیں گے، مطلب اپنے بچے کو اگر یہ دوا کھلاتی ہوں آٹزم ختم ہو جائے گا، ہومیوپیتھک میں دوائی ہے، فلاں میں دوائی ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، ٹھیک ہے. مختلف غلط راستوں کے اوپر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور صحیح راستے کے اوپر نہیں آتے، کیونکہ صحیح راستے کے اندر آپ کی جو ہے وہ اسٹرگل انوالو ہوتی ہے، کوشش انوالو ہوتی ہے، تو وہ راستہ جو ہے وہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو رائٹ ٹائم پر آپ کی ڈیسیجن میکنگ، سینس آف گلٹ سے نجات کرنا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، جو یہ میرے بچے کے ساتھ مسئلہ ہے، اس والی سوچ سے باہر نکلنا اور یہ دیکھنا کہ میرے دائرے اختیار کے اندر کیا ہے، اس کے اوپر کام کرنا، ٹھیک ہے. اپنی دوستی کو، اپنی سوشل سرکل کو، اپنی ایک کمیونٹی بلڈنگ کو، ان سب کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا. کیونکہ اگر ایز اے انڈیویجول میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں لوگوں کو سمجھا سکتی ہوں تو ایز اے انڈیویجول نہیں سمجھا سکتی. ہمیں ایک پورا معاشرہ ایسا کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ان سب چیزوں کے اوپر کمیونٹی کو جواب دے سکے. اور اس میں ظاہر ہے ایک شخص کی جو آواز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی ایک آواز اور اس کے ساتھ جب آپ ایک سوسائٹی بنائیں گے، جیسے آپ سب لوگ یہاں پر موجود بیٹھے ہوئے، تو آپ ایک ہجوم ہیں، ٹھیک ہے، جس کی آواز جو ہے وہ ریپرزینٹیبل ہے، ٹھیک ہے، جسے سنا جا سکتا ہے اور یہ آپ کو خود بھی اچھا فیل کروائے گی. Thank you so much, Dr. Ameen. I would extend the same thread of the question to you, Dr. Salma, کہ quite a number of time ہم نے acceptance لفظ سن لیا. تو in your clinical view, what should be the mode of acceptance? What exactly is acceptance for the parent? And also, as Dr. Ameen said, that few of the mothers would ultimately feel the burnout in the process, thakan, the exhaustion, the frustration. So how do you think they can keep that part away or cope up with all those challenges? دیکھیے، بینگ اے کلینیشین اور آپ بینگ اے تھراپسٹ، ہم لوگوں کے لیے یہ کہنا جتنا آسان ہوتا ہے، والدین کے لیے یہ کرنا کہیں زیادہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا ہوتا ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے پاس بچہ آتا ہے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ماں یا باپ جو ہیں اس بچے کو اگلے 21-22 گھنٹے برت رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویکینڈ کی چھٹیاں، کووڈ جیسی سچویشن آ گئی تو پیرنٹس 24/7، جب بچہ گھر سے باہر بھی ہے تو ماں ہر وقت اس میں رہتی ہے کہ تھراپسٹ کیا کر رہی ہوگی میرے بچے کے ساتھ. جیسا کہ ایک ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد سے تھراپسٹ کو، پیرنٹ تو چھوڑیے، میں خود روزانہ سوچتی ہوں کہ ان اسکولس میں کیا ہو رہا ہوگا. ایک اسکول میں ہم گئے، وہاں کلیم کیا گیا کہ بچہ بالکل سیدھا بیٹھ جاتا ہے، سیدھا رہتا ہے، پتہ نہیں ماں باپ کیوں شکایت کرتے ہیں. میں نے وہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہ کے آبزرو کیا تو وہاں پہ جو بیہیویئر تھراپسٹ ہے they were very arrogant. تو سوچیے کہ پیرنٹس کے اوپر یہ جو فیئر ہے، یہ کانسٹنٹ ایک فیئر رہتا ہے. پھر ہم ایز اے سوسائٹی
ہم پاکستانی جو ہیں بہت پریمیٹیو سوسائٹی ہیں, ویری سیڈ ٹو سے. ہم آج تک اس جنجال سے نہیں نکلے. اگر آپ ٹی وی پروگرامس دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, ارے تو گنجا ہے, تو کالا ہے, تو موٹا ہے. آئی واز آلسو ویری مچ کمپلیکس کہ میری ہائٹ اپنی بہنوں میں سب سے کم تھی, تو لوگ کہتے تھے اس کو بھی 1-2 انچ مل جاتے تو کڑی بڑی سونی ہو جانی سی. تو مطلب مجھے بڑا میڈیکل کالج کا دین آئی فوکسڈ آن مائی ادر اسٹرینگس, پڑھنے پہ توجہ دی, ڈبیٹنگ پہ توجہ دی, ٹو گیٹ سم اٹینشن. تو میں پیرنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ہر وقت بچے کی ویکنیس پہ مت جائیے, آپ کے بچے میں کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے. بالکل ہمیشہ اپنے بچے کی نارمل نیوروٹیپیکل بچوں کے والدین کو بھی, بھائی ہر بچہ چارٹرڈ, میں نیوروٹیپیکل کی بات کر رہی ہوں, جو مائیں بہت آج کل اسٹریس رہتی ہیں, بڑے بڑے بیگ بچے اٹھائے پھرتے ہیں. پاکستان کی سوسائٹی بنجر ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے ہر بچے کو انجینئر, ڈاکٹر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا ہے. ہم نے ساتکین نہیں پیدا کرنا دوبارہ, ہم نے سعید انور نہیں پیدا کرنا, حنیف محمد نہیں پیدا کرنا کرکٹر. اور دیکھیں کیوں سوسائٹی میں زوال ہے. ہمیں نورجہاں نہیں ملی نا, کوئی سینئر ہی نہیں ہے انہوں نے لے لو نورجہاں کے بعد, کیونکہ ہمیں تو ساری لڑکیوں کو سائیکولوجسٹ ہی بنانا تھا یا کوئی اور ایسا اوٹی پہ بھیجنا ہے. ارے کوئی میری بچی گانا گانا چاہتی ہے اسے گانے دو. تو ان پیرنٹس کو ہمیں بتانا ہوگا کہ آپ کے بچے میں کوئی نہ کوئی ہڈن اسٹرینتھ ہے. لائک مائی فرینڈ رخسانہ ہو از فاؤنڈر آف دس آرگنائزیشن ASD ویلفیئر ٹرسٹ, اس کا بیٹا اسپیکٹرم پر ہے, ماڈریٹ پر ہے, لیکن رخسانہ کا بیٹا ہر انسٹرومنٹ بجا سکتا ہے. وہ وائلن جیسے ڈیفیکلٹ انسٹرومنٹ بھی بجا سکتا ہے. ہمارے یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, آپ لوگ دیکھیں. تو اب اگر یہ کوئی کسی اور ملک میں ہوتا تو کوئی ہوٹل اسے ضرور 2 گھنٹے کی جاب دے دیتا تو شام کو آ کے موسیقی بجانے کی. ایسے ابھی میرے پاس ایک ڈاکٹر ہے, میں نام نہیں لوں گی, ان کے بیٹے کو بھی بڑا انٹرسٹ ہے گانے سے. تو یہ جامن داس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیشل نیڈ کے ریجنل ڈائریکٹر تھے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی میوزک ٹیچر ڈھونڈ دیں تاکہ وہ بچہ کچھ سیکھ جائے. اسید شیخ انڈیا میں ایک لڑکا ہے, آپ لوگ ضرور دیکھیے اس کو. اسید شیخ ایک بالکل آرتھوڈاکس مسلم فیملی کا لڑکا تھا. اس کی ماں فاطمہ شیخ نے جو ہی آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کو میوزک اور ڈانس سے دلچسپی ہے, اس سے پوری فیملی سے ٹکر لے کر اس کو کیا. وہ بچہ اور وہ لڑکا اسپیکٹرم پر ہے اور آج وہ انڈیا کے ٹاپ کوریوگرافر کے گروپ میں ہے. 1 لاکھ سے اوپر انڈین روپیز میں کما رہا ہے. سو پیرنٹ شوڈ فوکس آن اسٹرینتھ آف دیئر چائلڈ, ناٹ دا ویکنیس. یہ آپ کا بچہ کیا کر سکتا ہے, آپ کو یہ سوچنا ہوگا. پھر پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے چاہے 5 منٹ صحیح مائی ٹائم کیا ہے, اس میں آپ کوئی اپنی دعا پڑھ سکتے ہیں. سارے کاموں سے رات کو فارغ ہو کر دعا پڑھ لیں. آپ میک اپ کر لیں, آپ کو کہیں بھی نہیں جانا ہے نا, آپ کو اچھا لگتا ہے میک اپ کرنا, آپ میک اپ کر لیجیے. شکل دیکھیے اپنی, ہاں میں تو بہت اچھی لگ رہی ہوں. اپنے آپ کو اپریشیٹ کیجیے کہ پورے دن کی مشکل کے بعد میں اب اچھی لگ رہی ہوں. مطلب ٹو بی ویری فرینک, مجھے ڈانس کرنا پسند ہے. سم ٹائم when I am very much stressed, میں کوئی لگا لیتی ہوں گانا اور I used to dance on that song. کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا. وہ چیز پیرنٹس جو آپ کو ریلیکس کرتی ہو, عبادت کرنا ریلیکس کرتا ہے. پوری دنیا سے الگ ہو کے کونے میں جا نماز بھی چاہیے, پڑھ لیجیے جو دعا آپ کو یاد ہے. پھر آج کل بہت ساری میڈیٹیشن کے طریقے ہیں, تو آپ کے ہتھیلی پر دنیا ہے, آپ وہ کیجیے, ایکسرسائز کیجیے. اور یہ کبھی بھی مت سوچیے کہ آپ اکیلی ہیں. آپ اکیلی نہیں ہیں, آپ جیسی بہت ساری مائیں ہیں, تو ان کے ساتھ جڑیے. اور جتنے لوگ یہاں پر مجھ جیسے, آپ جیسے, جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, ایسا نہیں, اچھی صحت, ہاتھ پاؤں کا سلامت ہونا, ہم سب کو ایز کمیونٹی کام کرنا ہے. ہمیں اپنے علاقے کے مساجد میں, جماعت خانوں میں, اس طرح کے کمیونٹی سینٹرز میں جا کر بات کرنی ہوگی. میں تو بالکل تیار ہوں کہ ہم مولانا صاحب سے بھی کہیں
کہ آپ خطبے میں بھی کہیں بالکل کہ جب کسی گھر میں اسپیشل نیڈ کا بچہ ہے تو اس کو آپ نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے. جب تک یہ باتیں ہمارے مساجد میں، جماعت خانوں میں، کمیونٹی سینٹرز میں نہیں کی جائیں گی، اویئرنیس نہیں پھیلنے والی ہے. تو آپ لوگ بلا جھجک جو بھی جہاں پہ بھی درس کے لیے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، میں بھی جاتی ہوں، میں وہاں ضرور بات کرتی ہوں. جامعۃ البنات میں، قرآن انسٹیٹیوٹ میں، ہم ہر جگہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ ایک سائنٹیفک مسئلہ ہے، یہ کسی ماں کی کوئی بھی کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، جینیٹک میوٹیشن ہے. سو ایکسیپٹ. مال میں نظر آیا بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، مفت مشورے دینے مت جاؤ. ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سو میں تو یہی کہوں گی کہ ایز اے کمیونٹی ڈیولپ کریں اور کمیونٹی کے لیڈر سے بات کریں. Thank you so much, Dr. Salma. It was definitely an eye-opener. And a lot of things that she said, we all can relate on to daily life as well. Here I would like to quickly welcome our another expert. We are joined by Ms. Neelam Zera, who is the consultant occupational therapist and principal College of Occupational Therapy, Ziauddin University. We welcome you all, ma'am. It's a pleasure to have you along with all the experts. Okay. Oh yeah. Hello. Assalamu alaikum everyone, and I'm really sorry for being late. No problem. Ma'am, since you are here, I would like to extend a question to you. Right now we were talking about the mental health of not only the mothers but also the therapists or the experts who actually are training or who are guiding the special needs kids. تو ایک دو دفعہ وہ ذکر ہوا اس وائرل ویڈیو کا جس میں تھراپسٹ کی جو بھی بیہیویئر تھا وہ سامنے آیا. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو دیٹ جب آپ کسی ادارے میں جائیں اپنے بچے کی ذمہ داری ایز اے پیرنٹ آپ کسی ادارے کو ہینڈ اوور کریں تو واٹ شوڈ بی دا امپورٹنٹ ایسپیکٹس دیٹ یو شوڈ لک انٹو ان ٹرمز آف تھراپسٹس ایز ویل اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار تھراپسٹس ٹو مینٹین دیئر ویل بینگ بیکاز ایز مس سلوت سیڈ وی آل emanate vibes, right? And of course taking care of special education children throughout the day consistently ان کی vibes کو collect کرتے رہنا definitely ایک impact نہ صرف جسم پہ بٹ آلسو ذہن پہ چھوڑ جاتا ہے. تو ہاؤ ٹو regain the strength, how to cope with the pressure and avoid the situations that unfortunately happen around us. Well, if you see, آپ کہیں بھی جاتے ہیں اپنے بچوں کی ذمہ داری کسی کو دیتے ہیں تو اول تو سب سے زیادہ جو ہمارا نگہبان ہے وہ ہمارا خدا ہوتا ہے. سب جگہ تو ہم آپ میں سے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. میں تو یہی سوچ کے یہاں ہوں گی، آپ بھی میرے پاس چھوڑیں گے کہ اچھے طریقے سے رکھیں گے. لیکن کچھ چیک لسٹ ہوتی ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے. وین یو انٹر اینی انسٹیٹیوٹ فار یور چلڈرن اینڈ فار یور سن چلڈرن، سو اس کی ایک تو اوتھینٹسٹی ضرور چیک کیا کریں، وہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. ونس یس دین اس کا جو اسٹاف آپ کے پاس ہے آپ مانگیے. آج کا تو دور ہے، گوگل پہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ کون کون ہے وہ جس ایسوسیشن سے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کی کاؤنسل ہوتی ہے، وہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اس سے تھوڑی نا اوتھینٹسٹی بڑھتی ہے کہ کون لوگ ہیں وہاں پہ. اب مانتے ہیں کہ انسان ہے، غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو ہم بھی اپنے بچوں کو بڑے برے طریقے سے مار دیتے ہیں گھر والوں کو، کبھی کوئی ہم سے پوچھتا تو نہیں ہے. لیکن کسی کے بچے کے لیے اور اپنے بچے کے لیے بھی بہت سوال جواب ہے جو کہ اللہ پوچھتا ہے آپ سے. تو ایک تھراپسٹ کو اپنی ویل بینگ کو بڑا فوکس ہو کے چلنا پڑتا ہے. اور برن آؤٹ سب کے پاس آتا ہے، اور جب آپ کے پاس برن آؤٹ ہو تو آپ کو اپنے لیے اسپیس مانگیے کہ آئی نیڈ اسپیس، آئی نیڈ اے بریک. گھر جائیے، اپنی وائبس ایکسپلور کریے. ایوری بڈی نیڈز دیٹ، کیونکہ فل ہو جاتے ہیں، سب فل ہوتے ہیں، آپ ہم سب. میں بھی تھک جاؤں گی، میرا بھی دل نہیں چاہے گا، تو مجھے بھی چاہیے کہ پھر میں تھوڑا سا فاصلہ کروں، تھوڑا بہتر ہوں اور پھر آؤں. لیکن کسی کام کی بھی جب ہم ذمہ داری لیتے ہیں
تو ایز اے پرسن ہمیں خود اس کو بہت سچی دل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, اور ہم خود اپنے ذمہ دار ہیں اپنے ہر ایکٹ کے لیے. اور جو بھی جیسا بھی کام کر رہا ہے اور جہاں جو غلط کام کر رہا ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر لوں گا اور کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہے, آج تو کیمرے سے بچ گیا ہوں, تو یہ اس کی ایک بھول ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ آج نہیں تو کل آپ کے غلط کام کی پکڑ تو ہوتی ہے. کبھی کسی کی رسی ہلکی ہوتی ہے اور کسی کی رسی کٹ جاتی ہے فوراً سے, لیکن ہوتی تو ہے بہرحال. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو اپنی ویل بینگ کے اوپر, مینٹل ویل بینگ پہ بہت فوکس ہونا چاہیے. آپ کو اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے, یہ بات کہ نہیں پتہ, جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ خود بھی تو اپنی سائیکو تھراپی کراتے کہ نہیں کراتے؟ سچ بات ہے. آپ نے اگر 50 کیس کر لیے, دین ایک رجسٹرڈ تھراپسٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ویل بینگ کے لیے اپنا سیشن بھی جا کے کرائیں, کیونکہ اسے خود بھی تو نکلنا ہوتا ہے نا. ایک تو اپنی زندگی کے غم بہت ہے, پھر 10 غم اور سن لیے تو سمجھو اوور ہو گئے, ہے نا. تو پھر کہاں سے اپنا مینٹیننس رکھ پائیں گے؟ تو وہ مینٹیننس رکھنے کے لیے اسے خود اپنے آپ کو دوبارہ سے ریبوٹ ہونا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو دس از ون آف دا پروفیشنل ریکوائرمنٹ دیٹ پیپل ہیو ٹو ڈو. سو دیٹ از دا اونلی تھنگ آئی تھنک ایوری ون شوڈ انڈرسٹینڈ. Absolutely, ma'am. I would extend the question to Dr. Amreen. Dr. Amreen, ہم بات کر رہے ہیں یہاں بار بار پیرنٹس کے مینٹل ویل بینگ کی, رائٹ, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ جب آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں یا یو اینڈ اپ ڈائگنوزنگ دا چائلڈ, تو آف کورس اٹس اے ٹیم ورک. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ اونلی دا مدر بٹ آلسو دا فادر. تو آپ ایک تو اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے کہ ہاؤ گڈ اور بیڈ fathers usually are in taking up the responsibility in their response to the behavior, because of course we understand کہ mother ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے, ماں عموماً تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچہ دونوں میاں بیوی کی ذمہ داری ہے, دونوں ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے, اور دونوں کا اپنی اپنی جگہ ایک اسپیسیفک رول ہے ان کی زندگی میں. تو میں پہلی بات تو یہ جاننا چاہوں گی کہ ہاؤ فادرز ریئیکٹ, آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بیہیویئر ایمیننٹ ہے جو سامنے آتا ہے, اینڈ سیکنڈلی ہاؤ امپورٹنٹ فیملی سپورٹ اینڈ ہسبینڈ سپورٹ از, اینڈ a wife support is for a husband for each other's mental well-being as well. ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے, وائف ہسبینڈ کو کس طرح سپورٹ کرنا چاہیے, اینڈ آف کورس جو باقی supporting actors یا actresses ہیں in terms of our extended family or relatives, so how important is their role in either ruling the mental health or either making it better? اچھا, سب سے پہلے تو میں یہاں پر جو فادرز بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اپریشیٹ کروں گی, راؤنڈز آف کلاپ فار دیم, کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور وہ یہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی ویل بینگ کے لیے, اپنے بچے کی ویل بینگ کے لیے سننے کے لیے آئے ہیں. ادروائز اگر میں اپنے ایکسپیرینس میں دیکھتی ہوں تو ہمارے پاس ظاہر ہے مختلف طرح کے جو ہے وہ فادرز پیرنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. فادرز کے بارے میں کیونکہ خاص طور پہ بات ہے تو عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مدرز جو ہیں وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں, وہ بیچاری زیادہ خوار ہو رہی ہوتی ہیں اپنے بچے کو لے کر. عام طور پر جب ڈائگنوسس کی بھی بات ہوتی ہے وہ شروع سے اپنے بچے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن جو ہے وہ آبزرو کر رہی ہوتی ہے, ایک ڈاؤٹ والی چیز کے اندر مبتلا ہوتی ہے. اور ظاہر ہے وائف اپنے ہسبینڈ سے ہی شیئر کرے گی کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا جو یہ والا بچہ ہے نا یہ تھوڑا سا الگ ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر فادر کے ڈفرینٹ کنسرنز آ رہے ہوتے ہیں ہسبینڈ کے کہ تمہارا وہم ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیٹس سے اگر وائف یہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, بلا وجہ میں پیسے ضائع کرو گی, کیا فائدہ یہ ساری چیزیں کرنے کا. اس طرح کی جو ہے وہ پکچرز نظر آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک فیملی ہے نا تو فیصلہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کو لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اگر فادر جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ مطلب ہسبینڈ جو ہے وہ ٹوٹلی وائف کی جو کلیم ہے اس کو ڈسمس کر دیتا ہے, تو وہاں پر اسے اپنا آپ, اپنی ویل بینگ, اپنی اوپینین ٹوٹلی ایک کوشچن مارک پہ جو ہے وہ فیل ہوتی ہے کہ میں کیا کروں, مطلب میں ہی غلط فیل کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیشنز میں آنا, اپنے بچے کو لے کر آنا, اسکول ڈھونڈنا, اچھا تھراپسٹ ڈھونڈنا, ریمیڈیل ٹیچر ڈھونڈنا, ساری ذمہ داری جو ہے وہ مدر کی نظر آ رہی ہوتی ہے. کچھ فادرز ہوتے ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں لیکن کم, انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کم دیکھا جاتا ہے. فادرز عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری صرف کمانا ہے, باقی بچوں کی پرورش کرنا, یہ سب کچھ کرنا یہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے.
ٹو بی آنیسٹ نہ تو یہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے، نہ ہی یہ صرف اور صرف باپ کی ذمہ داری ہے، ان دونوں کے ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں، آپ، یہ ڈاکٹر، اسپیچ تھراپسٹ، آپ کا پڑوسی، سبزی والا، ٹھیک ہے، ایک دکان والا، ہر شخص اس سوسائٹی کے بچے کی اپ برنگنگ کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ٹھیک ہے ماں کا زیادہ ٹائم ہوتا ہے بچے کے ساتھ، ماں اپنا وقت جو ہے وہ بچے کے ساتھ زیادہ گزارتی ہے، اس پہ توجہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. والد کا جو وہ مختلف رول ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم جو ایجوکیشن کی سپورٹ سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہی لگے، اچھی خاصی فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ اس میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں فادر کا رول صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کمانے والی مشین بن جائے. عورت سارا کام کر لیتی ہے، لیکن 2 جملے اپنے ہسبینڈ سے سننا، اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ، تھوڑی چیزوں کے اندر پانی کا گلاس لا کے دے دینا، سارے دن تھک ہار جانے کے بعد اپنی وائف کے لیے چائے بنا دینے میں کوئی مردانگی ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ امپروو ہوتا ہے. کیونکہ آپ دونوں ایک گاڑی کے اندر 2 پہیے ہیں، وہ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جب وہ آگے پیچھے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ گاڑی آپ کی ڈس بیلنس ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب آپ کا بچہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے تو ہسبینڈ وائف کا اپنا ریلیشن شپ بڑا بچے کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر ان کے درمیان جو ہے وہ کھچاؤ ہے، ایک ٹینشن ہے، تو وہ بچے کے اندر بھی نظر آئے گی. آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا جو بچوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ماں اینشیس ہے تو بچہ بھی بڑا اریٹیبل سا ہوتا ہے. اگر ماں کمفرٹیبل ہے، وہ بچے کے ٹینٹرمس کو جو ہے وہ کام وے کے اندر ڈیل کر رہی ہوتی ہے، تو بچہ بھی جو ہے وہ ایک ریلیکس موڈ کے اندر، اس کے اندر آپ کو ایک کمپلائنس نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک اوپن ٹو ایکسپیرینس والی، ایک ایڈونچرس جو بچے کے اندر ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہی ریلیشن شپ جو ہے وہ بچہ اپنی لائف کے اوپر اپلائی کرتا ہے. تو اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے صرف بچے کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ریلیشن شپ کے اوپر بھی کام کریں. اس طریقے سے اگر آپ اپنے ریسورسز کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ریسورس ہے کہ آپ 2 ہفتے میں یا مہینے میں کم سے کم اپنے بچے کو کسی کے پاس چھوڑ کر ہسبینڈ وائف کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں، ایک چائے پی کے آ جائیں، ایک آئس کریم کھا کے آ جائیں، کچھ بھی نہیں تو کم از کم ایک واک کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کا اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھا ہو، کیونکہ جو بھی پریشانیاں دونوں نے ساتھ ہی بیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی کمیونیکیشن لیول کو جب اچھا کریں گے تو بچوں کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ کو ڈسکس کرنے میں، اپنا پرسپیکٹو بتانے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی. میرے خیال میں یہ چیز جو ہے وہ آپ سب کو، مدرس کو اور جو والدین یہاں پر موجود ہیں ان سب کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں بھی جو اپنی جو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں بیماری کے بارے میں، صرف بیماری نہیں، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. نیلم صاحب، میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھنا چاہوں کہ we talked about the burnout of both the father and mother. If you can quickly just share a few of the symptoms, so that the parent can relate कि now it's high time, like I'm going somewhere, this is leading somewhere to exhaustion or irritability, and تو وہ کیا symptoms ہوں گے. اور پھر پاکستان کے نظریے سے بھی، ہمارے آس پاس کے نظریے سے بھی ایسی کیا سہولیات موجود ہیں یا ایون کلینکل فیسلٹیز ایسی کیا ہیں جو پیرنٹس امیڈیٹلی سیکھ کریں اور انٹرونشن اپروچ اپنائیں اینڈ دے کین گیٹ ٹو اے سولوشن ٹو اٹ بفور اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ دیئر چائلڈ فردر. اچھا دیکھیے، از اٹ ورکنگ؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں تو نا ماں باپ کو تھکنے کی اجازت نہیں ہے. رائٹ. ان کو ایک خاص لیول پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور ان سے آپ غلطی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے. تو شاید وہ فرشتے سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی بہرحال انسان ہوتے ہیں اور وہ تھکیں گے بھی اور انہیں پریشانی بھی ہوگی. آپ کو یہ کب محسوس ہوگا جب آپ کو لگے گا کہ آپ زومبی بن گئے. اب آپ محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے. آپ اٹھتے ہیں، برتن جو بھی کام ہے آپ وہ کرتے ہیں، پھر بچے کو اٹھاتے ہیں، اس کو جہاں دینا ہے دیتے ہیں، آپس میں بات چیت کم کر دیتے ہیں، صرف راشن لانے کی حد تک، کسی رشتے دار کے گھر جانے کی ذمہ داری تک. رائٹ. اور اپنے کام منسوخ تک، جو بھی آپ سے منسوب ہیں ان کو کرنے کی حد تک آپ کی ایک زندگی ہوتی ہے. لیکن جب دن آپ اپنے آپ سے کوالٹی کوشچنس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس دن آپ سمجھ لیں کہ آپ برن آؤٹ ہو چکا ہے.
اور جھگڑے ہونا شروع ہو جائے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا خود کر دیں اور دوسروں پہ بلیم گیم یا اپنے ساتھ بھی بلیمنگ شروع کر دیں. سو دیٹ مینس یو آر برن آؤٹ, رائٹ. اب ہمارے ہاں کیا سہولیات ہیں, دیکھیے سہولیات تو ہم لوگوں کو پیدا کرنا پڑتی ہے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر. یو ہیو ٹو ڈگ یور اون ویل اینڈ برنگ دا واٹر. اٹ از نیور لائک دس کہ آپ کے لیے کوئی پانی لے کر آئے گا گلاس میں, نو ناٹ ایٹ آل. آپ خود ہی کنواں کھودیے, خود ہی پانی پیجیے. تو سب سے پہلا کام تو آپ لوگ اپنی فیملی کے اندر کچھ جیسے انہوں نے بتایا, بہت زبردست باتیں کری کہ ایک چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ کی طرح سے, جزیروں کی طرح سے آپ نے ایسے ایونٹ رکھنے ہیں جس پہ بات چیت ہوتی ہے, جہاں آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں, وہ جو پروفیشنل وہاں بیٹھے ہیں وہ ان سے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ میں برن آؤٹ فیل کر رہا ہوں, مجھے یہ سب لگ رہا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری بات سنے. بیکاز وی نیڈ اے لسننگ ایئر, ایکٹیو لسننگ ایئرز, رائٹ. ہر کوئی ہماری بات سنتا ہے لیکن تسلی ہمیں سب سے نہیں ہوتی ہے. تسلی ہمیں کسی خاص شخص سے ہوگی, وہ خاص شخص آپ کا اپنا خود چنا ہوا ہوگا. اٹ کوڈ بھی, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کے پاس ہی جائیں, آپ کا دوست بھی ہوتا ہے وہ خاص شخص جو آپ کے برن آؤٹ کو ریلیکس کر دیتا ہے. لیکن کسی پروفیشنل کے پاس جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کرنا کیا ہے یہ بھی بتاتا ہے, رائٹ. تو سائیکالوجسٹ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ان سے. تھراپسٹ ہیں آپ کے, آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں آپ کے, سائیکیاٹرسٹ ہیں, یہ لوگ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو ٹاک ٹو پیپل, it is very necessary. Unless or until you don't talk to anyone, you cannot overcome your burnout. سوال ہی نہیں ہوتا کہ آپ, اور برن آؤٹ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں ماں باپ ہوں, مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی, میں تھک نہیں سکتا. بہرحال آپ انسان ہیں, آپ بھی تھکیں گے, آپ بھی پریشان ہوں گے اور آپ بھی یاسیت کا شکار ہوں گے. بالکل بالکل ایسا ہے. ڈاکٹر سلمیٰ, نیلا میم نے بھی یہی بات کی کہ ٹاک ٹو سم ون. ہمارے بھی پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ اٹس ہائی ٹائم وی نیڈ ٹو اسٹارٹ اسپیکنگ اپ وٹ ایور از بادرنگ اس. ہمیں جو بھی پریشانی ہے, جو بھی ہم ذہنی طور پہ محسوس کر رہے ہیں, ہمیں اس بارے میں بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو شاید جتنا بلیم کرتے ہیں اتنا شاید بہت سی جگہوں پہ بلیم کرنا ضروری نہیں ہوتا. بہت سی دفعہ وی جسٹ نیڈ ری ایشورنس دیٹ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ fine. So since ma'am you are involved with a welfare that gives counseling as well, trainings as well, تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی پروفیشنل ٹریننگ یا کاؤنسلنگ کے لیے جب آپ کے پاس پیرنٹس سیکھ کریں ہیلپ, تو what are the common tricks or the common suggestions that you would give to relate to the situation as well and to solve and come up to a better solution? دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا, ہم سب کو جو سمجھنی ہے, جو سوسائٹی میں سب ختم ہو رہی ہے, وہ ہے کمیونیکیشن اینڈ امپورٹنس آف کمیونیکیشن. جو پہلے کمیونیکیشن جو دوستیاں ہوتی تھیں وہ گیجٹس نے ہم سے چھین لی ہیں. فیس بک پہ ہمارے 1000 دوست ہیں لیکن ریئل فرینڈ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف بھی آپ دیکھیں تو گھروں میں اپنے اپنے گیجٹس پہ مصروف ہوتے ہیں. جب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں جتنے بھی کلینیشین اور تھراپسٹ ہیں, یہ فل ایکٹیو لسننگ. وہ آپ کی نصیحت کو بعد میں سنیں گے, پہلے آپ ان کو سنیے, ان کی گریونسز کو میکسیمم سنیے, وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, ان کی مشکلات کیا ہیں. پہلے انڈیویجولی سنیے, پھر دونوں کو بٹھا کے سنیے, پھر ان کی نیڈ کے اکارڈنگ ان کے لیے کاؤنسلنگ سیشن آپ سجیسٹ کیجیے. ان کا برن آؤٹ آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ آپ کو خود بتا دیتے ہیں. ہم لوگ 2 دن تک آپس میں بات نہیں کرتے, تو میں کہتی ہوں تم ناشتہ, مجھے پتہ ہے کہ ان کو ناشتے میں ہاف فرائی انڈا پسند ہے, میں رکھ دیتی ہوں. ان کو یہ پسند ہے, تو میں نے کہا تم کبھی پوچھتی نہیں ہو, کیا پتہ آملیٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہوں. تو واٹ از لیکنگ, جیسا کہ نیلم نے بھی کہا, میں اس کو سیکنڈ کروں گی کہ جو بھی پیرنٹ آتے ہیں ہمیں بہت توجہ سے ان کا ایک ایک لفظ سننا چاہیے. ان کی تمام چیزیں اس میں چھپی نہیں ہوتی ہیں جو کچھ وہ بول رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم 2 دن آپس میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں نہیں ضرورت ہے, ہم کبھی لڑتے ہی نہیں, میں کیوں نہیں لڑتے, وہ لوگ ساتھ رہ رہے ہیں تو آپس میں پورا سال نہیں لڑے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بہن بھائیوں سے نہیں لڑتے, یا چلے جو لڑتے ہیں ہاتھ کھڑاتے ہیں, نہیں تو ٹھیک ہے نا. پھر اگر آپ بہت تھکی ہوئی ہیں تو شوہر سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے چائے خود بنا لیجیے, یا آپ
फेमस हुआ है कि अपना मोजा खुद ढूंढ लो। अब ये क्या है, मेंबर ऑफ टेक्निकल निस्वा तो आप उस हवाले से भी इसको ले सकते हैं, लेकिन हस्बैंड को भी ऑनर करना होगा। मैंने बहुत सारे शौहरों को देखा कि उनका डिनाइल खत्म नहीं होता। मेरे पास 5 साल से 4 ऐसे फादर आ रहे हैं जो कहते हैं पता नहीं इसको बहन है, क्यों है? मैंने कहा इसलिए है कि वो पहले बहन थी तो छोटे बहन भाइयों को देखती रही, फिर बीवी वो अपनी बेटी बनी, खाला बनी, भांजे भांजे, इन सबको उसने देखा। तो औरत क्या करती है, वो बच्चे की ग्रोथ को देखती है, बचपन से ऑब्जर्व करती है। तो जब कोई बच्चा ट्रैक से हटा हुआ होता है या थोड़ा सा अलग होता है तो वो फौरन आइडेंटिफाई करती है। लाहौर के बहुत मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या कहा जब उनसे कहा कि अपने बच्चे के बेटे के ऊपर काम करें, उन्होंने कहा इट विल बी अ डेड इन्वेस्टमेंट। इतने पैसे अच्छे स्कूल में सजेस्ट किया, उनकी अफोर्डेबिलिटी थी कि वो उस वक्त 2015 में भेज सकते थे, ओएसिस भेज सकते थे, अमीन मकतब भेज सकते थे, बट ही सेड कि ये डेड इन्वेस्टमेंट है, मैं अपने पैसे अपनी बेटी को कैमरेज खोलने पे लगा दूंगा। तो एज मेजॉरिटी, लेकिन सब फादर्स ऐसे नहीं होते, बहुत सारे फादर्स ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने फैमिली तोड़ दी सिर्फ इसलिए कि वाइफ ने इनकार कर दिया बच्चे को, स्पेशल नीड बच्चे के साथ रहने पर, एंड शी इंसिस्टेड कि आप इसको दारू सुकून दे डालिए। सो फादर इज कैटरिंग दैट चाइल्ड टिल नाउ। तो कहने का मकसद ये है कि कम्युनिकेशन की अहमियत को समझें। जब भी पेरेंट्स आपके पास हैं, चाहे आप ओटी हैं चाहे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपके काम से वो मुतमईन नहीं है, वो इस वजह से चिड़चिड़ा रहे हैं, तो उनको कहने दें और कहें कि हाँ आप बताइए, मुझे खुल कर बताइए। और फिर आप उनके लिए गाइडलाइन दीजिए और आप उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता समझाइए कि आपको थोड़ी मदद की ज़रूरत है। अगर ये फाइनेंशियली अफोर्डेबल नहीं है तो आप उनको आईसीटी जाने का मशवरा दे सकते हैं, वहाँ पे बहुत नॉमिनल चार्जेस में हम लोग अच्छी थेरेपीज होती है। तो इस तरह के बहुत सारे रास्ते हमारे पास हर वक्त ऑल्टरनेट मौजूद होने चाहिए कि हमें पेरेंट को अगर मशवरा देना है, अगर ये चीज़ उसको सूट नहीं कर रही है तो व्हाट नेक्स्ट, है ना। जब अगर उनके बच्चे को प्रिडिक्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स भी इतने बर्न आउट हो चुके होते हैं कि पता होते हुए भी, फार्मासिस्ट है माँ, उसको नहीं पता कि व्हाट नेक्स्ट टू डू। तो फिर आप उसको ये सजेशन दें कि भाई ये ऑप्शन लास्ट नहीं है, बहुत ऑप्शन मौजूद है, गो फॉर दैट ऑप्शन। Thank you so much, ma'am. It was an excellent opinion. मैं next question मिस समरीन से पूछना चाहूँगी. She is the head of the department. You look over the therapists and all. हमने पेरेंट्स की वेलबींग के लिए काफ़ी बात कर ली. मैं मिस समरीन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब बात आती है थेरेपिस्ट्स को लेके चलने की, उनकी मोटिवेशन को कीप अप करना एंड उनकी मेंटल हेल्थ को assure banana, what all do you think as the head of the department is important for the therapist as well to maintain their mental well-being or emotional stability for the most? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज पता नहीं क्यों मुझे यहाँ बिठा दिया गया, क्योंकि ये मेरा फॉरम नहीं है, मैं ऑडियंस फेसिंग नहीं हूँ, बट मुझसे पूछे जा रहे हैं सवाल तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ कि बीइंग अ थेरेपिस्ट एंड बीइंग अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मोटो ये होता है कि मेरी थेरेपिस्ट हर वक्त लाइवली हो, स्माइल करती हो, कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, इस हेजिटेट में ना रहें कि मैडम के पास जाके बात करनी है। उनके पास पहुंचने का एक सबसे बेस्ट ज़रिया है मिस समरीन, और वो उनके थ्रू सब बताती है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि हम बहुत फ्री कराते हैं अपने थेरेपिस्ट को भी, अपने टीचर्स को भी, एंड हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा और पेरेंट और थेरेपिस्ट में इतना अच्छा बॉन्ड हो कि बच्चा अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे नॉन वर्बल बच्चे हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो हम उनको समझने की इतनी सलाहियत उजागर कर देते हैं अपनी थेरेपिस्ट में कि वो हर एम से उसको समझ सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी टाइम उसके साथ गुजारा है, उसको समझा है।
ہمارے بولنے سے پہلے تھراپسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو ابھی بھوک لگ رہی ہے, اس کا واش روم کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ سارا جو ہوتا ہے یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. اس سے ہم نے اپنے پیرنٹس اور تھراپسٹ کو ایک بہت اچھا بانڈ بنا کے دے رکھا ہے. ہر 15 days میں ہم نے آبزرویشن دی ہوتی ہیں تھراپسٹ کو. تو اس طرح پیرنٹس جو ہیں وہ تھراپسٹ کے ساتھ اچھا ایک لنک اپ ہو کے کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ جہاں تک میری بات ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کی بات ہے, رائزنگ اسٹار کی بات ہے, الحمدللہ ہم اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ باقی جگہ بھی ایسا ہی ہو. میری ریکویسٹ پیرنٹس سے بھی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی پریشر میں آ کے ایکسیپٹینس میں نہیں ہوتے. جیسے اسکولنگ میں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں, وہ بچہ آ کے ہم سے پوچھتا ہے کہ میں گریڈ 4 میں کب جاؤں گا. کیوں؟ میرا کزن جو ہے وہ گریڈ 4 میں ہے, کیونکہ میرے مما پاپا چاہتے ہیں کہ میں گریڈ 4 کے لیول پہ پڑھ جاؤں. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اس بچے کی مینٹل ہیلتھ کتنی ڈسٹرب ہوگی کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات آ کے ہم سے کہتا ہے. یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بینگ اے پیرنٹ, کہ اگر بچے کا لیول کلاس لیول اس کی ایج لیول کے ساتھ نہیں ہے, وہ گریڈ 4 کی ایج کا بچہ ہے بٹ وہ 1 میں پڑھ رہا ہے, تو ڈزنٹ میٹر. اس کو ڈیلی لائف اسکلز میں ماسٹر ہونا چاہیے, اس کو سوسائٹی میں موو کرنا آنا چاہیے, لوگوں سے بات کرنا آنا چاہیے, اس کے دوست ہونے چاہیے. ہمارا بیسک موٹو یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں ایک اچھا ویل بینگ, اچھا پرسن موو کرے, تاکہ اس کو اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس کو لوگوں سے بات کرنا نہیں آتی, پڑھائی کہیں نہیں لے کے جائے گی آپ کو. اسپیشل نیڈس کے بچوں کو پہلے اس کو سوسائٹی میں موو کرنا سکھانا ہے. اس کو لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے. اس کو لوگوں سے جیسے آپ لوگ ڈیلی لائف اسکول کے لیے آپ ٹرین کرتے ہیں بچوں کو کہ وہ باہر جا کے لوگوں کو میسج کمیونیکیٹ کرے, تو وہ اپنے خالہ, پھپھو, چایا, چاچا, جس سے بھی وہ نہیں ڈرتا ہے, نہیں بات کرتا, تو آپ ان کے پاس بھی جا کے ان سے میسج کنوے کروائیں, ریپو بلڈ کروائیں, تاکہ بچے میں کانفیڈنس آئے. جب کانفیڈنس آتا ہے بچہ ہر کام کر سکتا ہے. Thank you so much, Ms. Samreen. And it proves you belong to the panel. So, well answered. ہم نے بات کی برن آؤٹ کی, ہم نے بات کی سمٹمس کی, اور ہم نے بات کی کوپنگ اسٹریٹجی کی. تو ایز فار ایز آئی کین سی سٹنگ ہیئر لسننگ ٹو آل آف یو, کمیونیکیشن از سم تھنگ جو بار بار ریڈنڈنٹلی ہر ایکسپرٹ جو ہے وہ اس پہ فوکس کر رہا ہے, چاہے وہ تھراپسٹ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہو, چاہے وہ پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہو. کمیونیکیشن از امپورٹنٹ. مثال میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہاؤ امپورٹنٹلی یو تھنک کمیونیکیشن کا رول ہے. ظاہر ہے پریکٹیکل فیلڈ میں آپ اس کو اپلائی کرتی ہیں, اور کمیونیکیشن کے علاوہ ایز اے پیرنٹ اف یو ہیو ایکسپیرینسڈ اینی ادر کوپنگ اسٹریٹجی جو آپ کو لگتا ہے بہت افیکٹو ہوتی ہے ٹو ہیلپ ود دا برن آؤٹ اور ہیلپ ود دا اینزائٹیز اور ہینڈلنگ دا نارمل سچویشن ایز ویل ان سوشل سینیریو. تو اگر آپ کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو پلیز. اچھا دیکھیں, ماشاء اللہ سے اتنے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں, اور سب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور آلموسٹ میں بھی کروں گی تو اسی بات کو گھما پھرا کے کروں گی. جہاں میرا بیٹا اب جو ہے ہی از ماشاء اللہ 13 years old. اگر میں بالکل کوئک سا تھوڑا سا آپ کے کوشچن سے ہٹ کے, فرسٹ اسٹیج ڈینائل, سیکنڈ اسٹیج, اور یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ سب بھی یہی کیا ہوگا آپ نے. فرسٹ اسٹیج ڈینائل, سیکنڈ اسٹیج وائی می, اور اس وائی می کے ساتھ آئی انٹروڈیوس ود دا ڈپریشن. اس پہ میرے پہ ایک ڈپریشن انٹروڈیوس ہوا کہ ہاں اچھا, اور اس میں پھر فیملی برڈن, ارد گرد کے سوشل جو آپ کے اوپر پریشر آنا شروع ہوتا ہے نا, تو ڈپریشن باقاعدہ ایک نئی شکل لے لیتا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد تھرڈ اسٹیج اسٹرگل. کس چیز کی اسٹرگل؟ جیسے مس سرون نے کہا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی فٹ ان ہو جائے, اس کو میں انکلوسیو اسکول ڈھونڈوں گی, مجھے اس کو انکلوسیو اسکول میں ہی بھیجنا ہے, مجھے اسے باقی یہ غلط سوچ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے, یہ ایز اے پیرنٹ بالکل صحیح سوچ ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ, جو میں نے پہلے بات کی کہ سوسائٹی ایکسیپٹ کرے نا, ہمارے بچے ہیں ان کو انسین مت کرو, نظر آ رہے ہیں تو وہ موجود ہیں یہاں پہ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج تک جتنی بات ہوتی ہے وہ 8, 9 سال 10 سال تک کے بچے کی ہوتی ہے. سوسائٹی کیوں نہیں سوچ رہی کہ 12-13 سال کا بچہ ہو کے کہاں غائب ہو گیا؟ وہ تو سارے بچے 12 ایئر کراس کر جاتے ہیں, آپ انکلوسیو میں بھیجیں گے ٹل 12 ایئرس, 5th گریڈ تک آپ انکلوسیو میں بٹھا سکتے ہیں. 6 ایئر پہ جا کے آپ کو ایک اتنا بڑا ڈفرینس نظر آنا شروع ہو جائے گا نا کہ آپ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. بچے کے پاس ابیلٹی بھی ہے, سب میں سوچ رہی ہوں کہ وہ کر سکتا ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ وہ ایسا کرے, میں چاہتی ہوں کہ وہ انکلوسیو اسکول میں پڑھے.
یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, مطلب یہ جہاں ہم کہہ دیتے ہیں نا نہیں میں نے ایکسیپٹ کر لیا, اب میں اسٹرگل کر رہی ہوں, اب میں اس بچے پہ کام کر رہی ہوں, تو بیسیکلی میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. میں اسٹرگل کر رہی ہوں کہ میں اس کو فٹ ان کروں, اس کے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بٹھا دوں. ابھی مس زمین نے بھی بولا کہ جی آپ بچے کے ذہن میں کوشچن ڈالتے ہیں کہ جی 4th گریڈ میں کب جاؤ گے, کیونکہ وہ باقی سب کو دیکھ رہا ہے نا. اگر گھر میں سبلنگز ہے تو سبلنگس کو بھی تو دیکھ رہا ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ اگر یہ گرو کر رہے ہیں, یہ پوزیشن لے کے آ رہے ہیں, اس کو میڈل مل رہا ہے, اس کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, when will I get this؟ یہ کوشچن میرے پاس بہت دفعہ آیا ریان کی طرف سے. ٹھیک ہے, اس 13 ایئر کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے اسٹرگل اسٹارٹ کی, اور اب جا کے کہیں اب میں بولوں گی کہ میں نے ایکسیپٹ کیا. میں نے 13 سال بعد ایکسیپٹ کیا. اس میں غلطی کیا کی میں نے اتنے سال ضائع کیے اپنے بھی اور بچے کے بھی. اگر میں اس چیز کو شروع سے مان کے چلتی تو شاید میں اب جو کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کا اسکل ڈھونڈوں, اس کی پرسنالٹی میں کون سی ایسی پازیٹیو چیز ہے جس میں وہ ایکسل کر سکتا ہے, آگے جا سکتا ہے, اس کی اسٹرینتھ ایسی کیا ہے, وہ میں نے 13 سال کے بعد ڈھونڈنی شروع کی ہے. اس چیز کا مجھے افسوس رہے گا, لیکن ان سارے افسوسوں کو اور ان ساری اسٹرگل کو سب کو جمع کر کے مجھے جو سمجھ آئی ہے ابھی تک, سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد ایک فرینڈ سرکل بنائیں, ایک کمیونٹی بنائیں. وہ کمیونٹی ایک بندے کی بھی ہو سکتی ہے, 2 لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے, 4 لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے, جن کے درمیان بیٹھ کے آپ اپنے دل کی بات کھل کے کر سکیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یار میں اس سے بات کروں گا تو یہ مجھے جج کرے گا. وہ سامنا جو بندہ ہو نا, ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کریں, اور وہ لوگ ضروری نہیں کہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں, آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو, کیونکہ آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے اتنے سال, اسی لیے آپ کبھی بتا ہی نہیں سکے ان کو کہ میں کہاں جا رہی ہوں یا میں کدھر چل رہی ہوں, میرے اندر ایک کیا جنگ اسٹارٹ ہوئی ہے. تو ایسی کمیونٹی اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کریں جن کے ساتھ آپ کھل کے اپنے دل کی بات کر سکیں. یہ بات وہیں آ جاتی ہے کمیونیکیشن میں ہے, لیکن آپ کو اپنے اندر سب کچھ جمع نہیں کرنا ہے, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا کبھی. آپ کو لوگوں سے بات کرنی ہے, آپ کو اپنی کمیونٹی بنانی ہے, اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے سیلف لو. لو یور سیلف, اپنے آپ سے محبت میں مبتلا ہو جائے. میں بہت اچھی ماں ہوں, آج دیکھو میں اس کو کہاں لے کے آئی ہوں. یہ لوگ تو کہتے تھے بولے گا نہیں, یہ لوگ تو کہتے تھے یہ کبھی یہ کام نہیں. اگر بچے نے بوٹل بھی اپنے آپ کھول لیا تو سیلیبریٹڈ, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ آپ کو اوٹی نے کہا تھا کہ اس کے مسلز ویک ہے, یہ کام نہیں کر سکے گا. پھر آپ نے تھراپیز لی, پھر آپ نے خود محنت کی. ایز اے پیرنٹ, مدر اینڈ فادر بوتھ, آپ بہت محنت کر رہے ہیں, آپ جتنی جان لگا سکتے ہیں آپ لگا رہے ہیں. تو سیلف لو, اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنے آپ کو وہ ٹائم دیں. سب نے وہی اسٹریٹجیز بتائی ہیں, میک اپ کریں, ڈانس کریں, گانا گائیں, پینٹنگ کریں, نماز پڑھیں, عبادت میں دل لگتا وہاں لگائیں, لیکن وہ سب ضرور کریں جو آپ کو مدد کرے, جو آپ کو بتائے کہ آپ کتنے اچھے پیرنٹ ہیں. بس اپنے آپ کو دن میں ایک دفعہ یہ ضرور بولے کہ کتنی کمال کی ماں ہوں میں, آج میرے بچے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ مس ساجدہ. آپ کی باتوں میں ایک پوائنٹ آیا جو مجھے لگتا ہے کہ شاید امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا. ڈاکٹر امین, آئی وڈ پوز دس کوشچن ٹو یو ان دا کیپیسٹی آف کلینکل psychologist. We are talking about the symptoms of burnout, we are talking about symptoms of exhaustion, but how thin of a margin it is between realizing that what we are going through is depression or is it a burnout. You know, sometimes there are parents who are actually clinically depressed and they need to seek immediate attention, foreign, they should seek medical help, they should talk to somebody, لیکن وہ اسی شاید خیال میں رہتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں ایگزاشن ہی ہے, شاید یہ برن آؤٹ ہی ہے. تو are there any key elements that can actually help them distinguish یا ریڈ فلیگس جو یہ ان کو اپنا جب انالیسس کریں ان کو یہ سمجھ آئے کہ میں ڈپریسڈ ہوں یا میں اٹس جسٹ اے برن آؤٹ اینڈ آئی نیڈ ٹو کیری آؤٹ دا کوپنگ اسٹریٹجیز آن مائی اون.
اچھا، ڈپریشن اور برن آؤٹ سے پہلے میں ان کی ذرا بات کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے بچے کی اسٹرینتھ کے بارے میں بات کی کہ میں اس کی جو ہے وہ اسٹرینتھ نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائی، یعنی ٹوک 13 ایئرس کہ جہاں پر میں اس کی اسٹرینتھ کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں، اور جو چیز میں آج دیکھ پا رہی ہوں تو وہ پہلے دیکھی ہوتی تو میں شاید اتنا لاس نہ ہوتی. میرے پاس زیادہ تر جو ریفرلز آتے ہیں، جو اپروچ کرتے ہیں کلائنٹس، وہ اسیسمنٹ کے لیے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ظاہر انہیں اپنا ایجوکیشنل پلان بنانا ہوتا ہے، تو دے وانٹ ٹو نو کہ بچے کی مینٹل ایج کیا ہے، اڈیپٹیو ایج کیا ہے، کیا گریڈنگ لیول ہے، یہ سب کچھ. میں یہاں پر آپ کو ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میجرز میں یوز کرتی ہوں، جو بھی انٹیلیجنس ٹیسٹ پوری دنیا میں یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، مگر یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ انسانوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ہر ٹیسٹ کے اندر جہاں وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے جو کہ آپ کے بچے کی مینٹل ایج بتا رہی ہے، تو ان ٹیسٹ میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ انسانوں کے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو آپ کے بچے کا دماغ ہے نا وہ اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو دماغ اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو میجورٹی ہے وہ ٹیسٹ نہیں میجر کر سکتا ہے. میں آئی کیو تو بتا سکتی ہوں آپ کے بچے کا کہ بھائی وہ لو ہے، بلو ایوریج ہے، چلے مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نورالٹی، کوئی اسٹرینتھ اللہ نے ڈالی ہوگی جو ٹیسٹ نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. وہ ایک ماں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے جب وہ اس کے ساتھ کلوز ہوتی ہے، جب وہ اس کے ساتھ کھل کے اس کو جاننا چاہتی ہے، تب وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر پاتی ہے. تو بہت زیادہ ٹیسٹ کے لیبل سے اپنے آپ کو افینڈ نہیں کیا کریں کہ یہ تو لو آئی کیو آ گئے ہیں، یہ تو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نکل آئی ہے، یہ نکل آیا، یہ وہ نکل آیا. وہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے. وہ صرف اور صرف جن میں ایجوکیشنل پلان بنانا ہے نا، وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں پر ان چیزوں پہ انٹروینشن پہ کام کریں. لیکن اسٹرینتھ از مور دین میجرمنٹ، کہ آپ اس کو میجرس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. آپ کے بچے کی یہ اسٹرینتھ ہو سکتی ہے کہ وہ جہاں پر جاتا ہے سب کو خوش کر دیتا ہے، وہ بہت ہیلپنگ ہے. یہ ٹیسٹ میجر نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ہیلپ کرتا ہے، وہ احساس کرتا ہے کہ جب اس کی ماں رو رہی ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے ماما کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے بچے کی اسٹرینتھ ہے، وہ محسوس کرنے والا بچہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا کریں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ برن آؤٹ اور ڈپریشن، برن آؤٹ اور ڈپریشن میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، ڈپریشن از اے کلینکل کنڈیشن، ٹھیک ہے، جس کے اندر ایک جو ہے وہ خاص مدت تک، جسے ہم عام طور پر جو ہے وہ جو اسٹینڈرڈ اس کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 2 ہفتے تک جو ہے وہ سیڈنس، لاس آف انٹرسٹ جو ہے وہ ایک شخص کے اندر رہتا ہے. کوئی کام کاج کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے. کم سے کم اس کی مدت جو ہے وہ 2 ہفتے کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں وہ بالکل ہی گو اپ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ وہ والا ڈپریشن ہے جو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ یار آج تو میں بڑا ڈپریسڈ فیل کروں، کیونکہ ہم لوگوں کو نا لیبل پہ بڑے یوز کرنے کا شوق ہے. انگزائٹی ہوتی ہے، مجھ سے نہیں بولا جاتا ہے، مجھے تو بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے آج کل. حالانکہ وہ ماں اچھا بڑا کام کر رہی ہے، اداسی محسوس کر رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بھائی ڈپریسڈ ہوں میں آج، ٹھیک ہے. اس لیبلنگ والی چیز سے باہر آ جائیں. کلینکل ڈپریشن از مور دین اٹ. جہاں تک برن آؤٹ والی چیز کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو برن آؤٹ سم ہاؤ آپ کی ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. آپ اپنے مائنڈ کے اندر کوئی ایکسپیکٹیشن لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے بچے کو لے کر کہ میں نے جو ہے نا وہ اس کو A لیولس کے ایگزام دلانا. بچہ اچھا ہے، کر رہا ہے کام، ٹھیک ہے، بلو ایوریج انٹیلیجنس بھی آ رہی ہے، مگر ماں کے مائنڈ میں A لیولس بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. میں نے جب اس کو A لیولس کے پیپر دلوانا ہے، کیمبرج میں کروانا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ میں کوشش کر کے جو ہے نا وہ اب تھک چکی ہوں. آگے جو IQ اسیسمنٹ رپورٹ آ گئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں بچے میں اسٹرینتھ تو ہے، یہ چیز تو ہے، لیکن اس کے لیے فی الحال جو ہے وہ O لیولز میں افیئر ہونا جو ہے وہ بہت اسٹریسفل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹائم مارجن جو اس کی ڈیمانڈ ہے اسے میٹ نہیں کر سکتا. تو وہاں پر مدر کو اپنا آپ جو ہے وہ یوز لیس فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے جو بھی ایفرٹ کی دے آل آر ان دا گٹر، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر یہ کہ وہاں پر برن آؤٹ والی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں جو بھی ایفرٹ کر رہی ہوں اپنی لائف کے اندر دے آر کمپلیٹلی یوز لیس، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بیسیکلی اگر ہم اس کے کوپنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جتنا ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ریفلیکشن کرتے رہتے ہیں، اپنی ایکسپیکٹیشنس کو ڈسکس کرنا. آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو جو آپ کے ریمیڈیل ٹیچرز ہوتے ہیں، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، بیہیورل تھراپسٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں کہ آیا جو میں ایکسپیکٹیشنس بنا رہی ہوں یہ ریشنل ہے یا پھر جو ہے یہ جو ہے وہ ریالٹی سے بیونڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا اپنا مائنڈ سیٹ مجھے کہہ رہا ہے.
پھر دوسری بات اپنے بچے کو دیکھیں, وہ نہیں دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں. میرا چاہنا اور چیز کا ہونا, ان دونوں میں جو ہے وہ بڑا ڈفرینس ہے. جتنا آئیڈیل اور ریالٹی میں گیپ ہوگا, آپ کی مین ایڈجسٹمنٹ اپنے بچے کے ساتھ اتنی ہی زیادہ ہے. ریالٹی اور آئیڈیل چیز, ان دونوں کا میچ ہونا چاہیے. مجھے اور میرا آئیڈیلزم کیا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ 6 بنانا سیکھ لے, پینسل کی گرپنگ سیکھ لے. یہ نہیں کہ اس نے 4 میں جانا ہے, اس نے 5 میں جانا ہے, اس نے 6 میں جانا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی بات کو بتا سکے, سمجھا سکے. جیسے سمیر نے کہا کہ باتیں, یہ ڈگریاں, یہ سب باتیں یوز لیس ہیں. ٹھیک ہے, میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, وہاں پر بچے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کام کر رہے ہیں, لیکن انہیں بیسک چیزیں نہیں آتی ہیں, اپنے آپ کو بتانا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ویل اویئر سیلف ہوتی ہے, آپ کے اپنے بارے میں, اور آپ کا جو بچہ ہے اس کو اپنی نیڈس کو بتانا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. آئی وڈ اسٹارٹ ٹیکنگ کلوزنگ کامنٹس. تو ایک کامن کویشچن میں اپنے مکمل پینل کے لیے کہوں گی, اسٹارٹنگ فرام یو مس ساجدہ, کہ آفٹر دس سیشن یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں یا جتنے لوگوں کو یہ پروگرام ریچ کرے گا ہماری باتیں سننے کے بعد, اگر آپ یہ کہیں کہ کون سا وہ پہلا قدم ہوگا جو ایوری پیرنٹ آف اے اسپیشل نیڈ چائلڈ اینڈ ایوری therapist who is looking out or taking care of special needs child should take to improve or boost their mental health? What would that first mandatory primary step should be? میں اچھا, میں پھر وہی بات کروں گی جیسے میں نے پہلے کہا, سیلف لو. اب میں یہ کہوں گی کہ جو مینڈیٹری اسٹیپ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کیا چیزیں میرے بچے کو خوش کرتی ہیں. which things make him or her happy, not me. It's not about me. اس بچے کے آنے سے میرے تو درجات بلند ہو گئے ہیں. ایون میری لائف, کیونکہ آپ سیکھنے لگ جاتے ہیں نا, جو ساری تعلیم چھوٹ گئی ہوتی ہے ایز اے مدر. اگر آپ ورکنگ موم نہیں ہیں اور آپ ہاؤس وائف ہیں تو گھر میں آپ سب اپنی ڈگریاں لپیٹ کے اور کچن میں اور گھر میں کھپی ہوتی ہیں. لیکن اس بچے کے آنے سے کیا ہوا, آپ نے سیشنز اٹینڈ کرنا شروع کیا, آپ نے فردر اسٹڈی کرنا شروع کیا, آپ نے سیکھنا شروع کیا نا, تو بیسیکلی تو وہ بچے نے آپ کو اپگریڈ ہی کر دی ہے. آپ کے لیے ایک نالج کے ڈورز اوپن کر دیے, اس نے آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھول دیے, اپرچونیٹیز کھول دی ہیں. تو پلیز 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 اٹس اے ہمبل ریکویسٹ کہ یہ ضرور دیکھیں کہ کون سی چیزیں میرے بچے کو خوش کرتی ہیں, وہ چیزیں نہیں جو مجھے خوش کریں گی. اس کو اس پیڈسٹل پہ مت بٹھائیں جہاں پہ آپ اسے دیکھنا چاہتی ہیں. اس کے لیے وہ اسٹیج تیار کریں جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے. Thank you so much. Dr. Sarma, the same question. بس اس کا جواب یہ ہے کہ ایکسیپٹنس اینڈ فوکس آن اسٹرینتھ آف یور چائلڈ, اٹ ول لیڈ ٹو سکسیس. میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ اپنی ویلیوز کو سب سے پہلے ڈیفائن کریں کہ آپ کے لیے سب سے پہلی جو ہے وہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے. آپ کی اپنی ذات, لوگوں کے سوال, ٹھیک ہے. تو جب آپ کی اپنی ذہن میں آپ کی پرائورٹیز سیٹ ہو جائیں گی تو آپ کا اپنا گول جو ہے وہ کلیئر ہوگا. بعض دفعہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. تو اپنی لائف کی پرائورٹیز کو سیٹ کریں کہ میری لائف کی جو پرائورٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے, جس میں آپ کی اپنی ذات, آپ کے اپنے بچے جنہیں آپ اپنے سینس آف سیلف کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں انہیں وقت دیں. Well, it is not necessary that you should have a special child or you shouldn't have a special child to understand کہ آپ کس ٹراما سے گزر رہے ہیں. جن کے بچے ٹپیکل مائل اسٹون پہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک لمبی سی ریس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دے نو, اور ہر بچہ الگ ہوتا ہے. جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ایک ہی ماں جنم دیتی ہے لیکن سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو ایوری ٹائم جسٹ ٹرائی یور لیول بیسٹ, دیٹس اٹ.
باقی سب اس رب پہ چھوڑ دیجیے. He has selected you, he has selected us, right? وہ خود تو زمین پہ نہیں آئے گا, اس نے ہم ہی میں سے کسی کو چنا ہوگا کہ ہم کسی کے کام آئے, کسی کے لیے کچھ کریں, اور آپ کو شاید اس لیے چنا ہو کہ شاید کسی تک پہنچنے کے لیے آپ وہ ذریعہ بن سکے. تو بس زندگی یوں ہی نکل جاتی, آپ بس اچھا کرتے جائیں, اچھا سوچتے جائیں, خود ہی سب چیزیں سیٹل ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اکارڈنگ ٹو می آپ لوگ میری نظر میں سپر اسٹارز ہیں, بیکاز یو آر رائزنگ اے اسٹار. اتنا سب کچھ سننے کے بعد ضرورت نہیں رہتی کہ میں بھی کچھ کہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ آپ کا رائٹ ہے, کوئی لگژری نہیں ہے. ہیلپ سیکھ کرنا اٹس یور رائٹ. آپ کو جب لگے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے, آپ وہ مدد تلاش کر لیجیے, ویٹ نہیں کیجیے. وہ مدد آپ کے ارد گرد ہے. جیسے ہمارے پینلسٹ نے کہا, وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے, وہ آپ کا اماں ہو سکتی ہیں, بہن بھائی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کی بچے کی ٹیچر بھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ کا بانڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ. رائزنگ اسٹار کے پلیٹ فارم سے میرے آفس میں ایک تانتا بندھا ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک پیرنٹ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر, اور وہی پیرنٹ جو میرے اسکول کے پیرنٹ ہیں. میں نے اپنی ایک رول سیٹ کیا, حالانکہ اس رول سے مجھے کافی ساری مشکل آئی تھی, لیکن اس کو مینیج ہم نے اس طرح سے کیا کہ جیسے سب نے کہا کمیونیکیشن, تو کمیونیکیشن از دا کی آف سکسیس. ججمنٹ کے بغیر کمیونیکیٹ کریں. لوگوں کو جج ہونا پسند نہیں ہے, تو آپ لوگ کمیونیکیٹ کریں, اور کمیونیکیشن ٹو وے ہونی چاہیے. آج اگر آپ سنانا چاہتے ہیں تو سننے کی بھی صلاحیت پیدا کریں. جب آپ ایک اچھے لسنر ہوتے ہیں, سننے والے ہوتے ہیں, تو آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں. اپنے ارادوں میں پازیٹیوٹی بھی لے کر آئیں اور اسٹیبلٹی بھی لے کر آئیں. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, تو بڑے ہونے کی ذرا سی کہتے ہیں کیا کر دیں, اس کا اظہار کر دیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. پروفیشنلز بھی جو بالکل فریش آتے ہیں, ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اب آپ پروفیشنل لائف میں آ گئے, ختم ہو گئی آپ کی چائلڈنس ہے, اب آپ پراپر طریقے سے چیزیں سیکھیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. میں اگر 44 ایج کی عمر میں سب کچھ سیکھ رہی ہوں, نئے کورسز کر رہی ہوں, موٹیویٹیڈ رہتی ہوں ٹیچرس کو نئی نئی چیزیں سکھانے کے لیے, سیکھنے کے لیے, تو آپ تو مجھ سے بہت چھوٹے, آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو مینٹل ہیلتھ کے لیے می ٹائم از امپورٹنٹ, جیسے سبھی نے کہا. تو اپنے لیے دن کا 5 منٹ بھی بہت ہے. 5 منٹ سے اسٹارٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی ایک روٹین آئے گی, اور آپ اس کو پھر میننگ فلی یوز کرنے لگیں گے. ابھی وہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہے, مجھے کھانا بھی بنانا ہے, ناشتہ بھی بنانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو ہمارے پاس ایک لمبی روٹین ہوتی ہے, لمبی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ہم 9 to 5 جاب کر رہے ہیں, بچے صبح بھی بھیج رہے ہیں, لیکن ہم نے بھی اپنی سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے. تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں, اور ہر ایک کو کرنا چاہیے, تاکہ آپ ذہنی طور پر پرسکون ہو جائیں, اور وہ کام کریں جس میں آپ کو مزہ آتا ہے ہمیشہ. اب آج آپ اسی چیز کو ریلیٹ کریں اپنے بچوں سے, وہ چاہے نیورو ڈائیورس ہوں یا ایٹیپیکل ہوں. بچوں کی اپنے پسند اور ناپسند ہوتے ہیں. بچوں کو ان کے پسندیدہ سبجیکٹس لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اپنے خواہشات بچوں پہ تھوپنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے نہ صرف آپ اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ایگزام میں رزلٹ اچھا نہیں آتا, آپ اسٹریس میں آئے, بچہ آٹومیٹکلی اسٹریس میں آیا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, جو کہ ڈسکشن اور بات بہت لمبی جائے گی. میں چاہوں گی کہ میرے جو پیرنٹ ہیں وہ بھی کچھ سوال ان کے ذہنوں میں جو بھی آ رہے ہیں وہ بھی کریں, اور ہم ایک اس سیشن کو, مجھے اس طرح کی ایکٹیویٹی سیشن رکھنا, ٹیچرس کو انوالو کرنا, مدرس کو انوالو کرنا بہت پسند ہے, اور میں بہت کر رہی ہوتی ہوں. بہت سارے لوگ خفا ہوتے ہیں کہ کوئی سیٹرڈے نہیں چھوڑتی ہوں سربت, کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں, تو اٹس نیسسری. ابھی ہوں, جب تک زندگی ہے اللہ نے دے رکھی ہے, تو اس کو میکسیمم یوٹیلائز کر لوں, یہ والا ذہن میں ہوتا ہے. اور جتنا ہو جائے, آج اگر ہم 20-25 لوگ بھی ہیں نا, اگر یہ 20-25 لوگ ایک میسج بھی لے گئے نا, تو ہماری محنت سفل. تو وہ چیز آپ کے اندر آنی چاہیے. ہم بہت دل سے چیزیں کرتے ہیں, ہر پیرنٹ کے لیے کرتے ہیں بیسیکلی, اور ساتھ ساتھ اپنے پروفیشنلز کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہم مل کر ایک ٹیم ہے. ہم اس ٹیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے.
آپ کے بغیر ہم اور ہمارے بغیر آپ اپنے بچے کی پراپر گروتھ نہیں کر سکتے. وہ بھلے ہمارا انسٹیٹیوٹ ہو, وہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو, ہم پروفیشنلس کو ایز اے پروفیشنل دیکھ رہے ہیں ہر انسٹیٹیوٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ. Thank you, Ms. Sayyed, and of course the esteemed panelists as well. I would like to open the floor for the parents. If there is any question, you can definitely ask. Assalamu alaikum. Ma'am, I just want to know one thing, that 2 days back I came to know, even I'm a mother of a autistic child, 11 years old. So I came to know from the doctor that I was suffering with high blood pressure sometimes, something like that, different के heart में हो रहा है. So I was worried कि मैं कभी कब्बा भाग रही हूँ, कभी इधर भाग रही हूँ, कभी इधर, ये हो क्या है. So I came to know about one thing कि like I'm totally chill person, बिल्कुल वो मी टाइम और ये वो और अपने बेटे को भी टाइम देना. लेकिन तो एक चीज़ पता चली कि मास डिप्रेशन, ये इट इज़ डिप्रेशन बट यू आर नॉट फीलिंग, बट इट्स कमिंग आउट थ्रू योर लाइक यू नो हेल्थ के साथ चीज़ें. वो अब स्टार्ट करेंगे क्या चीज़ें आपको पसंद है. तो आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो मुझे पसंद है, तो मुझे बहुत मतलब काफ़ी अच्छा लगा. तो आई जस्ट वांट टू यू पीपल के जस्ट थोड़ा सा मास डिप्रेशन के बारे में भी पेरेंट्स को ज़रूर बताएं. जैसा मुझे नहीं पता था कि आई वॉज इन डिप्रेशन एंड वॉज सिवियर डिप्रेशन एंड आई वॉज टोटली फाइन, कुछ भी नहीं पता. लेकिन आई एम रनिंग माई ओन मॉन्टेसरी, तो उसमें अराउंड 200 स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए, वो मैं बहुत आराम से चल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ के साथ इश्यूज हो रहे थे, तो वो चीज़ पता चली कि इट्स अ मास डिप्रेशन. और अब इससे किस तरह निकलना चाहिए, मैंने तो अपना वे आउट ढूंढना है. लेकिन अब हम कि आप तो थोड़ा सा इसको भी एलैबोरेट करें और पेरेंट्स को बताएं. ब्लू वाला हाई ये आपने बहुत अच्छा किया कि मास डिप्रेशन के बारे में सवाल किया, क्योंकि डिप्रेशन से आमतौर पर ये समझा जाता है कि कोई बदहाल सा शख्स होगा, ठीक है, दिखने में बिल्कुल कोई केयरलेस है, शक्ल से ही पता लग रहा है, लोग उसको कह रहे हैं. मास डिप्रेशन एक बड़े मज़े की काम होती है जिसमें वो शख्स जो है बिल्कुल भला चंगा नज़र आ रहा है, कपड़े भी सही पहने हुए हैं, अपने आप को कैरी भी सही तरीके से किया हुआ है, मेकअप भी किया हुआ है, काम भी सारे कर रहा है. लेकिन वो क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों के पीछे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, लोगों को नहीं बताना चाह रहा है कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ. ठीक है, ये इसी तरीके से कि घर की बुनियादें बिल्कुल कमज़ोर सी हैं और आपने उसके ऊपर जो है वो 2-3 फ्लोर बना लिए हैं, ये शो करने के लिए कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है. ठीक है, दिस इज़ लाइक अ मास डिप्रेशन थिंग. इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का भी सिस्टम बड़ा अच्छा है. तो ये फीलिंग्स जो होती हैं ये बड़े स्प्रिंग की तरह होती हैं, इन्हें आप जितना दबाते हो ये उतनी ही फोर्स के साथ बाहर आती हैं. अब मैं अपनी बात करना नहीं चाह रही हूँ, मैं अपनी बात बताना नहीं चाह रही हूँ. अब वो बातें बाहर आना चाहती हैं, वो किस सूरत में बाहर आ रही है, मेरे पट्टों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा काम करने का जो है वो दिल तो चाह रहा है. ठीक है, मन में हद से ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ. किस चीज़ से भागने के लिए, अपने आप से भागने के लिए, अपनी फीलिंग्स से भागने के लिए. तो दिस इज़ मास डिप्रेशन. मैं किसी के सामने रोती नहीं हूँ, किसी को बताती नहीं हूँ मेरी लाइफ कितनी टफ है. अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मास डिप्रेशन नाम से ही पता लग रहा है कि मैंने अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ है, एक खौल पहना हुआ है नॉर्मल होने का, बिल्कुल सही होने का, कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ तो कोई मसला नहीं है, आई एम फाइन, आई एम ओके. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने आप को सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो से बाहर निकलना, अपने आप को इंसान समझे. इंसान इज़ नॉट परफेक्ट, उसे होना भी आता है, उसे तकलीफ भी होती है, वो चैलेंजेस भी फेस करता है, अप एंड डाउन भी लाइफ के अंदर आते हैं. तो लाइफ को उसके नॉर्मल पेस के साथ, नॉर्मल पेस का मतलब क्या है कि कभी कभी हम बुरा भी महसूस करते हैं, तो रो लेने में कोई हर्ज नहीं है. मेरा रोना मेरी कमज़ोरी को नहीं बता रहा है, मेरा रोना ये बता रहा है कि मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने इमोशंस को रिगार्ड करती हूँ. ठीक है, तो अब ये जो रोना है, ठीक है, इस चीज़ को आप अकेले में भी रो सकते हैं, जिस पे ट्रस्ट करते हो उसके सामने भी रो सकते हैं. लेकिन फिर उस रोने के बाद हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, एक वो क्राई होती है जो विक्टिम क्राई होती है, जिससे मैं अटेंशन गेन करना चाहती हूँ. लेकिन ये वो रोना जो कि मुझे बेहतर फील करवाता है.
تو ماس ڈپریشن سے اگر آپ کو نکلنا ہے تو اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کریں, اپنی فیلنگس کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے اظہار کریں, اور خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جنہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو بغیر جج کیے سنیں گے, آپ کو بات سننے کے بعد پرسوں آپ کو تانا نہیں ماریں گے کہ تم تو بڑی یہ بن رہی تھی, اس دن تو بڑا ایسا ایسا کہہ رہی تھی, آج تمہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اپنا جو سپورٹ سرکل ہے یہ آپ کو اپنے سپورٹ سرکل سے بیسیکلی چیز ملے گی, لیکن اصل بات یہ کہ اپنے آپ سے بھاگنا چھوڑیں اور اپنے آپ کو فیس کریں. ٹھیک ہے, شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے چلے جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا آرگنائز کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا, میرا جو پرابلم تھا وہ تھا, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نا میں اپنی کسی چیز سے بھاگ نہیں رہی تھی, مجھے کوئی مجھے ایسا نہیں, مجھے کوئی کم نہیں ہے. الحمد للہ مائی چائلڈ از ڈوئنگ ریئلی ویل, از ناٹ ڈوئنگ فار اینی تھیراپیز, نتھنگ, آل ڈسچارج فرام ایوری ویئر, الحمد للہ ایوری تھنگ از گوئنگ ویل. مجھے کوئی ڈپریشن ٹائپ چیز نہیں فیل ہوئی, کچھ بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ میں کہیں سیڈ ہوں اندر سے یا مجھے کوئی چیز فکر کریے, کچھ بھی نہیں تھا. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نا, جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا تم اتنا جو مسکرا رہے ہو, کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو, ہمیں واقعی نہیں پتا ہوتا, وی آر سیلف ڈو ناٹ نو اٹ. تو آپ کو لیکن سلولی گریجولی ایک احساس ہونے لگے گا, اور وہ نظر تبھی آتا ہے جب آپ کی فزیکل, کیونکہ اینی جیسے کہا آپ نے وہ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے رائٹ, اور وہ دردوں میں اور ڈفرینٹ ٹیسٹ کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. clinical psychologist is clinical point. میں جواب دینا چاہوں گی کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ اگر آپ کسی منفی سے نہیں چلا رہے ہیں اور اس پر آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں, اور ساری ذمہ داری آپ ہنسی خوشی مل رہے ہیں نا, تو میرے خیال سے سب سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ پرابلم ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اسپیشل نیڈ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں بہت سارے پرابلم آتے ہیں اور ہم ان کو ڈیل کرتے تھک جاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل میں سمجھتی ہوں جب ساتھ ساتھ میں منفی سے نہیں چلاتی ہوں, تو ایکسیپٹ کرنا پہلے بہت ضروری ہے. اور اگر لوگ ان کو اور بھی اگر اس میں ہیلپ جو ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کلینکل سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں تو وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کروائیں گی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ماس ڈپریشن ہے. سو آپ کلینکل سائیکالوجسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں, وہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ ایکچولی کیا پرابلم ہے جو کہ آپ کو یہ ہارٹ اور فزیکل سمٹمس کی طرف لے کر جائے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جب بچے اسٹرگل ہو رہے ہوتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ ان کی کافی اچھی ہوتی ہے, تو ہم ان کو آگے کس اسٹیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسا آپ نے کہا تھا کہ ہم اگر ایک مائنڈ میں ہو کہ ہم ان کو او لیول کی طرف لے کے جائیں اور ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے اچھا پڑھنے کی طرف آ گئے ہیں, تو اس کے آگے ہم فردر کیا ان کے اوپر وہ کریں ایفرٹس. اچھا, اس کا کوئی ایک فارمولا تو ہے نہیں رائٹ, ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. اس بچے میں جس قسم کی اسکلز ہوں گی اسی کے حساب سے ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں. سو یو جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا اسکل واٹ ہی از گڈ ان. ابھی مطلب لائک ریمبر ون تھنگ, اٹ از ناٹ نیسری ٹو بی اے ڈگری ہولڈر پلیز. آج کل تو ویسے بھی ڈگری سے کوئی نہیں پوچھتا ہے, اٹ ہیز ٹو بی اے اسکل دیٹ یو شوڈ بی ہیونگ. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈگری پرسو نہ کرے رائٹ, لیکن اسکل ریئلی میٹرز اے لاٹ. وہ کہتے ہیں نا جس کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے کبھی بھوکا نہیں مرتا. یہ ساری چیزیں بالکل سچ ہے. سو یو جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ان یور اون چائلڈ, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, وہ کیا کام اچھا کرتا ہے, اسی حساب سے آگے لے کے چلے اسے. تو لیٹ دا چائلڈ بی آرٹسٹ, وائی ناٹ. جیسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آرٹ میں اچھی ہیں تو آپ ایسے 2 لیول تک اگر آپ ان کو لے گئی اور آگے پرسو کرنا چاہ رہی ہیں, ابھی وہ ماشاء اللہ اولموسٹ ڈیولپ کے پاس پڑھ رہی ہیں اور وہ میں ہے. نہیں تو آپ بعض ایسے آرٹ ٹیچرز ہیں جو ان بچوں کو اسکیچنگ, پینٹنگ, ان چیزوں میں ماسٹر کرواتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جہاں تک کوئی اکیڈمکس کر سکتی ہے وہ کروائیے, لیکن اس کے بعد اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کیجیے. اس میں وہ اسکرین پینٹنگ کی طرف جا سکتی ہیں, یا اگر انہیں کلری کا ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے
तो 3 लोग कभी मुझे नहीं लगता है कि स्किल तो हर एक ही, जब बाहर जाने के लिए भी आजकल है कि प्लम्बिंग सीख लो, इलेक्ट्रीशियन सीख लो, तो उनको आसानी से वीज़े मिल जाते हैं। प्रोफेशनल मेरे पास एक आईडी की बच्ची हैदराबाद से आती थी, तो उसकी माँ ने देखा कि वो जो किसी को भी उसकी माँ को मेकअप करके देख के बड़ा खुश होती थी, तो हमने उसको कहा कि तुम महक को नेल पॉलिश लगाना सिखाओ और कॉम्बिंग करना सिखाओ। फिर उसके बाद उसको मोहल्ले के पार्लर में एम्प्लॉय करना। इसी तरह हमारे पास एक स्टोरी है, उसमें वो बच्चा आयरनिंग करता है, बहुत अच्छी आयरनिंग, तो एक घर के कपड़े आयरन करता है। अब हम माँ को समझा रहे हैं कि भाई अगर ये आयरनिंग कर सकता है तो लेट हिम, आप इसको किसी लॉन्ड्री से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह की कोई ना कोई स्ट्रेंथ लाजमी आपकी बची नहीं होती है। अगर कंप्यूटर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आगे तो ज़माना ही AI का और इस तरह की चीज़ों का है, तो आप ये बेहतर बताएंगे कि किस मोमेंट पर आप उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकोगे, उसको चॉइसेस दिए बगैर जो है ना वो आप स्ट्रेंथ को ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे। एक्चुअली अभी आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये आप नहीं करी है, ये मैं करी हूँ। आप मुझे एग्जैक्टली समझ आ रहा है आप किस रोड पे जा रही हैं और आप खड़े होकर किस सिग्नल की तरफ इशारा कर रही हैं। मैंने सारा इस पर रिसर्च किया है, सारी जगहों पे जाके बोर्ड्स को विजिट किया हुआ है। कैम्ब्रिज बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है स्पेशल नीड्स बच्चों को, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एक बच्ची O लेवल का दे रही थी, लेकिन वो टेंशन डेफिशिएंट थी, ये रिसेंट है इंसिडेंट। पूरा दिन कैम्ब्रिज से वहाँ जो प्रैक्टिकल लेने आए हुए थे, शाम तक उन्होंने वेट किया, जब तक बच्ची ने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं कर लिया। वो अमला छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल करके अपने बच्चे की उसमें डिसऑर्डर जो भी था वो मेंशन किया हुआ है। लेकिन इंक्लूसिव स्कूल के साथ आप नहीं जा सकेंगी। आपको इसी तरह से किसी अच्छे, मुझे ये मिली सरवत, मेरा जो पहला रोना निकला ना, रेहान 5 साल का था और वो इनके सामने निकला था, आपको याद है? मैंने इन्हें बताया था कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पाँव के साथ एक नीर, उस पर काला सा जानवर बंधा हुआ है जिसे मैं सारा दिन अपने साथ में सीखती रहती हूँ, और वो इनविजिबल है, कभी इधर होता है कभी मेरे सर के ऊपर होता है, मुझे नजर आता है। तो ये इन्होंने बहुत गाइड किया मुझे, ठीक है। तो आप पढ़ाना चाहते हैं, आप जरूर पढ़ाएं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे थोड़ा सा आपको बैक स्टेप लेना पड़ेगा। बाकी सबके बच्चे कर रहे हैं 16 साल की एज में, आपका अगर 19 में भी कर लेगा ना तो हैप्पी होइएगा। होम स्कूलिंग पे जाएंगी, खुद से पढ़ाएंगी, किसी छोटे इंस्टीट्यूट के साथ एक प्राइवेट टीचर लेंगी। स्कूल में तो क्या होता है, वो 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट, O लेवल A लेवल बहुत मुश्किल है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बड़े वाले A लेवल में हैं, तो वो बहुत मुश्किल है, वो न्यूरोटिपिकल के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो आप अगर नैदा से जाके अच्छे लोगों के साथ रहेंगी, जैसे मैंने कहा कम्युनिटी बिल्ड करें, वो आपको गाइड करते रहेंगे। सिंध बोर्ड भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है स्पेशल नीड्स को, बहुत ज़्यादा, और कैम्ब्रिज में भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। आपको फॉर्म फिल करना है, आपको एवरी ईयर अपनी असेसमेंट रेडी रखेंगे, क्योंकि जब आप कैम्ब्रिज में अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान से हर साल लाखों स्पेशल नीड्स बच्चों का एडमिशन जाता है, लाखों की तादाद में। पेरेंट्स करवा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, और उसमें डिफरेंट है, किसी की आई साइट का मसला है, किसी की हेयरिंग का मसला है, किसी की और डिसेबिलिटी है। तो बच्चा कर सकता है, ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं कर सकता, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो प्लीज़ पुश मत करें, देन टेक अनदर रोड। I think Ms. Sarwat would want to add a cent to it. आप ही के सवाल पर उसको मज़ीद कंटिन्यूशन के लिए या उसकी बैकग्राउंड को समझने के लिए ये बात समझने की ज़रूरत है कि मेरे बच्चे का इस वक्त करंट लेवल क्या है। इसके लिए हम हर साल अपना बच्चे का असेसमेंट करवाते हैं। अभी हम बीच में IQ की भी बात कर रहे थे कि IQ असेसमेंट के बच्चे का किस लेवल पर है, बिलो एवरेज है, एवरेज है या बॉर्डर लाइन पर है। ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए हमें, ताकि हम कोई भी रियलिस्टिक अप्रोच
गोल सेट कर सकें। बाद दफ़ा हम लोग बहुत जो है ना, हमारे पास बच्चा आता है 2-3 महीने में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है, उसकी वजह ये होती है उसे 1-on-1 अटेंशन मिल रही है, उसको एक फ्रेमवर्क मिल रहा है, थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं और सिस्टमेटिकली वहाँ पे क्या होता है, होप हाई हो जाती है और फिर क्या होता है, ढूंढ मचती है कि कोई मेन स्ट्रीम स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए। इस चीज़ से थोड़ा सा निकलना भी पड़ेगा। मेन स्ट्रीम स्कूल बुरे नहीं है। मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मैंने 1998 से काम करना स्टार्ट किया था, 8 साल स्पेशल स्कूल पे काम किया है, 8 साल कंप्लीट स्पेशल स्कूल में काम किया है, जहाँ पर तमाम किस्म की डिसेबिलिटीज के साथ दे रहे थे। वहाँ मैं ये देखती थी कि स्लो लर्नर बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं है, इनकी जगह तो मेन स्ट्रीम में बन सकती है, थोड़ी सी हेल्प कर दें टीचर्स, क्यों नहीं करते, इनका एडमिशन क्यों नहीं होता, थोड़ा सा ट्रेन कर दें टीचर्स को और ये चल पड़ेंगे। इस बात के ऊपर क्योंकि मैं बहुत आउटस्पोकन हमेशा से रही हूँ, तो मेरी बड़ी शामत भी आई थी उस ज़माने में वहाँ पर कि ये ज़रा टेढ़ी चाल चल रही है, पर पेरेंट्स को कह रही है कि मेन स्ट्रीम जाएँ या होम स्कूलिंग करवाएँ। सुना था मैंने। फिर इत्तेफाक से मेरी शादी हो गई और मैंने स्कूल छोड़ा हूँ और फिर मैंने अपना किबला और काबा टर्न करके, जो मेरा जहन में सवाल था ना कि मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं जा सकती, मैं वहाँ घुसी। मैंने हमकदम फाउंडेशन का नाम सुना होगा, उस ज़माने में आई थिंक 2009 था, 8-9 था, उस वक्त हमने हमकदम फाउंडेशन स्टार्ट करी थी आसिया सचवानी के साथ। स्पीच अब वो यहाँ नहीं है, आई थिंक कनाडा में बैठी हैं। वो थी सजीला थी, काफ़ी सारी ख़वातीन थी जिनके अपने बच्चे थे। ये अपना मॉन्टेसरी का सिस्टम था, शैडो टीचर्स को ट्रेन करना और शैडो टीचर्स को इम्प्लांट करना मेन स्ट्रीम स्कूल में, और बच्चे जो हैं वो शैडो टीचर्स के साथ चलें। अब बहुत सारी डिबेट्स हैं इसके अंदर। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप लोग अपने, जब आप लोग मेंटली चीज़ों को लेवल वाइज देखेंगे ना, तो आप लोगों को कभी भी बर्न आउट नहीं होगा। देखें, ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है कि मैं बर्न आउट नहीं होंगी। हर इंसान के अंदर एक लेवल है, पेशेंस लेवल है। कहते हैं हम सब में एक बोतल है, बर्दाश्त की बोतल, वो भर जाती है और वो कभी कभार ऐसे वक्त पे स्पिल करती है जब छोटी सी बात थी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी जिसके ऊपर मैं एकदम से खट पड़ूं, लेकिन हम कर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉटल ऑलरेडी फुल थी और किसी ने एक जुमला कह दिया, किसी की एक चुपती हुई नजर ने आपको थमा दिया और आपने फट से कुछ कह दिया और आपने एक माहौल को खराब कर दिया। ये हमारी अपनी कमजोरियां होती हैं। इसलिए आप पीछे पलटते देखेंगे, एक ब्रांड उस पर लगा हुआ है, डोंट बॉटल इट अप। ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग देखेंगे कि सारे जो ये लगे हैं पोस्टर्स, ये आपके लिए हैं, ये हमारी टीचर्स के लिए भी है, हमारे टीचर्स ने बनाए हैं, लेकिन ये आपके लिए भी है। आप इनमें से 2-4 चीजें भी पकड़ कर रख लेंगे ना, तो बखुदा कई 6 महीने की तो गारंटी है कि आप 6 महीने तक चीजें याद रखेंगे। तो जो चीजें आपको बॉर्डर रखी हैं वो आपने उसको सॉर्टेड आउट करें। अब मैंने माइक पकड़ी हो इस पोजीशन में, मुझे ऑर्डर मिले आप इस तरह से पकड़ लें, कितनी देर तक पकड़ूंगी? एक वक्त आएगा जब मैं थक जाऊंगी। ऐसे ही परेशानियां हैं, परेशानियां को पकड़ कर रखने से हल नहीं होंगी, वो आपको और मजीद थका देंगी। लेट इट गो करना सीखें, पास्ट में रहना खत्म कर दें, मुश्किल से आगे बढ़ना सीखें। हम माजी को तब्दील नहीं कर सकते, क्या कर सकते? नहीं कर सकते, लेकिन माजी की होने वाले इंसिडेंट्स, हालात और वाकयात को हम जो हमें सीख मिली वो हम पकड़ के रहें तो हम फ्यूचर अपना काफी हद तक सिक्योर बना सकते हैं। तो लेट इट गो करना सीखें, माफ करने वाले बने। अल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से क्या चाहते हैं? माफी। अल्लाह माफ कर दीजिएगा, करदा ना करदा गुनाह, छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ कर देना। हर जब भी हम नमाज पर, जो नमाज पढ़ता है, जो जब दुआ करता है, उसकी ये एक छोटी सी दुआ तो डेफिनेटली रही रटाई होती है कि हमें माफ कर दे। जब हम उससे माफी की दरख्वास्त करते हैं तो क्या हमें वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों को माफ कर दें? आपके बच्चे को उस वक्त तक सोसाइटी जगह नहीं देगी जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे। आप लोग खुद कोने में रखते हैं, आप लोग खुद अपने कामों में बंद रखते हैं, घरों से नहीं निकाल के लेके चलते, रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। कहने दें लोगों को, अपने दिल को बड़ा करें, जहन को वसी करें, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। आप हमसे ये जो आज ये पूरा सिस्टम बैठा है, ये सर्कल बैठा है, आज हम ये वादा कर रहे हैं, हम हमेशा से करते हैं और आज ऐलान कर रहे हैं कि आपको कभी किसी किस्म की नीड है,
बच्चे को आधे घंटे के लिए छोड़ना है, 1 घंटे के लिए छोड़ना है, छोड़ें, हमसे पूछें कि क्या आप 1 घंटे के लिए हमारे बच्चे को रख सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे? आज मैं रखूंगी, कल आपकी बारी आएगी, एक सर्कल बनेगा, सबको हक है, सिर्फ अपने आप को फैसिलिटेट करने का या अपने आप को रिलैक्स करने का नहीं। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जहाँ आपका जाना जरूरी है मगर आप पाबंद हैं कि नहीं जा सकते छोड़कर, तो इन सारी चीजों को देखना है। अब आ जाते हैं इन सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुन रहे हो, तो बहुत सारी बातें यहाँ जमा हो रही हैं। IQ की बात हुई, IQ हमें बताता है कि बच्चे का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, हम उसके लिए रियलिस्टिक अप्रोच क्या रख सकते हैं। अगर हम ये कह देते हैं पेरेंट्स से लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में कि जिन बच्चों के 2 साल पुरानी हो गई असेसमेंट प्लीज टेस्ट करवा लें, सब लोग बैक ऑफ हो जाते हैं, बहुत महंगी है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जी बहुत महंगी है, एक्स्ट्रा जरा लग जाता है पैसा, और लेकिन जरूरी है। आपको ये पता चलेगा कि लास्ट ईयर से लास्ट ईयर जो उसका लेवल था अब में क्या डिफरेंस है। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, थेरेपीज करवा रहे हैं, अगर वहाँ कोई फायदा होता हुआ नजर आएगा तो आपका अपना फायदा है, आपको पता चलेगा कि राइट पाथवे पे है कि नहीं है। और IQ से जज नहीं होता बच्चा, ये याद रखें। यहाँ पे जैसे अमरीन ने भी कहा, नीलम ने भी कहा, IQ जज नहीं करता कि बच्चा क्या है। हम में से अगर हमारा IQ निकालें तो हम एक दूसरे से मुंह छुपाएंगे कि किसका क्या निकला। EQ जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम बात नहीं करते, हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात नहीं करते, बिकॉज हम तो अपने इमोशंस हाइड करते हैं। हम खुश हैं, हम मुकम्मल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ये मखौटा पहने हुए होते ना हम लोग। नहीं भाई, कहीं कहीं पे हम वीक भी हैं, जैसे सभी ने कहा। तो प्लीज इन सब चीजों को गौर से सुने, रियलिस्टिक अप्रोच रखें। 13 साल तक बच्चे का हक है कि वो मेन स्ट्रीम में जाए, आगे भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है बच्चे की लेवल के ऊपर। मेरे पास वैसी कई स्टोरीज हैं। मेरे बच्चे ने आज एक इकरा यूनिवर्सिटी से आईकॉम किया है, एक बच्ची आईकॉम कर रही है अभी, और एक बच्चा फिजियोथेरेपिस्ट बन रहा है जियाउद्दीन में, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। सबकी पोस्ट भी करती रहती हूँ मैं, बच्चे की तस्वीर इंटरव्यू पोस्ट करती हूँ। किस लिए करती हूँ? कहीं कहीं पे नहीं कर पाती बिकॉज पेरेंट कहते हैं नहीं आप मुझे बच्चे की तस्वीर ना डालिएगा, हमारी स्टोरी ना डालिएगा। भाई आपकी स्टोरी 100 के लिए मोटिवेशनल स्टोरी बन जाएगी, मगर ये चीज समझाना बगैर कंसर्न के तो हम नहीं बात कर सकते, दिखा नहीं सकते ना। लेकिन यस, ऐसी कई स्टोरीज हैं जो फुलफिल हुई और आगे गए। तो हर चीज ध्यान रवि में रखें, सिस्टमैटिकली रखें, अपने आप को टाइम दें, समझें, तो चीजें बेहतर होती चली आएंगी। थैंक यू। So with this, in the light of my expertise, my panel, मैं as a mainstream teacher, as a therapist, and most importantly, I think as thankfully a mother of an extremely wonderful child who has taught me more than anyone could ever teach me. He has taught me about compassion, he has taught me about what real achievement is, and he has taught me about what true faith is. You know, हम बात कर रहे थे पहले कि हम सब मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा अकीदा है, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे समझाया कि असल ईमान क्या है, और वही मैं शेयर करके इख्तिताम करूँगी इस शाम का कि he has taught me कि ईमान ये नहीं है कि आप बस जब तक चीज़ें अच्छी हों आप कहें कि लाइफ तो ऐसी है। जब आप किसी और की मुश्किल सुने तो आप उसे तो ये बोले कि तुम्हें तो पता है कि ज़िंदगी इम्तहान है, लेकिन जब आप अपने ऊपर आए तो आप ये शिकवा करें खुदा न खास्ता, या आप शिकायत करें। उसने मुझे ये समझाया कि अल्लाह की ज़ात क्योंकि खुद कामिल है तो ऐसा हो नहीं सकता, और ये हमारा अकीदा भी हमें सिखाता है कि अगर वो कामिल है तो वो कोई भी चीज़ नामुकम्मल नहीं बनाएगा। तो शायद हमारी कम अक्ली होती है कि हम किसी को कोई लेबल लगा के किसी की कमी ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि उसमें कोई कमी है, मसला ये है कि हम उसका ट्रू पोटेंशियल पहचान नहीं पाए, उसकी इस दुनिया में क्या किरदार है,
میرا یہ اب ماننا ہے کہ اس دنیا میں ہم سب کو کامیاب ہونے کے لیے اپنا اپنا کردار اچھے سے ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے نا اس نے ہمیں وہ دے کے بھیجی ہے. اسی طرح ہماری اولاد میں بھی ہر وہ چیز ہے جو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. The important thing is that you accept and you be thankful for what you have. Because trust me, there are a lot of people جو شاید آپ کے پاس ہے وہ اس کے لیے بھی ترس رہے ہیں. So I would only request as a parent, as a mother, as a therapist, کہ please do not compare your child, do not complicate or overcomplicate your life by comparing where you are or how you are or what your child is or how he or she is doing. یقین کریں with the right effort. آپ کا امتحان, ہمارا امتحان, تھراپسٹ کا امتحان یہ ہے کہ ہم اس بچے کو اچھا انسان بنانے کی پہلی کوشش کریں اور اس کے بعد یہ سارے ٹیسٹ, یہ IQ ٹیسٹ, different scales for measurement, it's not because we want to label the child, it's just so that you are able to help your child in the right way. اور جب تک یہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ ٹیسٹ اس کو لیبل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا اگلا قدم جاننے کے لیے ہے, جب تک آپ خود ہی نہیں مانیں گے, جب تک آپ کہیں نہ کہیں اپنے ذہن کو بھی دباؤ میں رکھیں گے اور اس کشمکش میں بھی رہیں گے کہ ہمیں اپنے بچے کے لیے اگلا قدم کیا لینا ہے. So in the words of the experts itself, please identify the potential of your child. Do not degrade your child and do not degrade yourself. Mental health is important, will always be important, and let's not stop here. Let's go ahead and talk about it with the people we know. You never know, آپ کی کوئی بھی ایک موٹیویشنل کہیں بھی بات کسی کی زندگی میں, کسی کے ذہن پہ کیا اثر چھوڑ دے, and that can be the turning point in the lives. For me it was meeting Miss Samreen Zehra. I know it might sound redundant, but اور وہ مجھے اکثر اس بات پہ اعتراض بھی کرتی ہے کہ میں کیوں مینشن کرتی ہوں, لیکن میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو اپنے آس پاس اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کا حل بھی ضرور دیتا ہے. بات صرف یہ کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اینڈ میں نہ صرف ایکسیپٹ کرتی ہوں بلکہ میں آئی تھنک زندگی بھر میں بھی, میرا بیٹا بھی تہہ دل سے مس سمرین کو ہمیشہ دعا دے گا. شی از لائک اے سیکنڈ مدر ٹو مائی چائلڈ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. جب وہ اس کو ماں بولتا ہے اگر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. سو ہیو دیٹ empathy for your therapist, build that relationship with your child, and thank you so much Ms. Sarwar, thank you so much all the panelists to join us here on something very important, and of course we have small token of gratitude from our side. I will request Ms. Sarwar to please come up. Again, not in any particular order. May we please have Ms. Salma, Dr. please. Thank you so much, Dr. Salma, for being with us and sharing your views on the topic. I would request Ms. Neelam to please come up on the stage. Thank you so much, ma'am, for being here with us. I will request Dr. Amreen to please join us. Thank you so much. We are really appreciative of all of you for taking out time and joining us and putting in great sense. Last but not the least, may we have Ms. Sajda, please. Thank you so much.
for being here, for sharing your experiences. With this, I will request Ms. Sarwat to end the night with a few, just to. थैंक यू सो मच। इतना सारा मेरे पैनलिस्ट ने सब कुछ अच्छी बातें कर ली है, तो अब ये ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। आई थिंक हम टाइम पे पाबंदी करते हैं, 4 बजे शुरू कर 6 बजे ख़त्म कर दें। आई थिंक कुछ टाइम ऊपर ही हो गया है। आप सब लोगों को दोबारा से चाय सर्व करवा देते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर चाय पीजिएगा। पैनलिस्ट की पूरी बातों को ज़रा सा गौर से सुनिएगा और अपने लिए मी टाइम ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। Somebody?